माँ के पैर तले जन्नत है, बीवी के पैर नीचे जूती है, दोनों आपको सीधा रखती है, ठीक है। कुछ जगह होती है सलमान भाई जहाँ जाके ना आपको भारीपना महसूस होता है, एंड यू इमीडिएटली रियलाइज कि ये दिस इज नॉट नॉर्मल, है ना। I was always a horror fan, ये सारी चीजें थी। All of us, our generation. लेकिन I didn't believe कि फिजिकल उसमें फॉर्म में या कोई इस तरह के फॉर्म में जहाँ पे आपको कोई चीज़ एक्चुअली कुछ करेगी कभी होगा, ये मेरा कोई बिलीफ नहीं था। मैंने कहा ये बस कहानियों की हद तक है। सलमान भी कोई चुड़ैल का मसला होगा, आप हमसे छुपा रहे हैं। आपके बॉस और आपके दरमियान कोई चुड़ैल आई होगी, बड़े तो बॉस का दिल होगा, चुड़ैल आपकी तरफ इंक्लाइंड होगी और बॉस को आपने फूंक मार के हर सफेद साड़ी में फिरने वाली खातून का ताल्लुक कारसाज से नहीं हो सकता। क्योंकि एक सवाल जो बार बार उठता है ना कि भाई मैं बाइक पे जा रहा था, मुझे एक सजी हुई खातून नजर आई, मैं रुक गया पूछने, खैर मतलब आप यहाँ क्या कर रही हैं। सवाल ये है, आज तक तो कभी किसी ने लिफ्ट तो किसी को दी नहीं। ऐसे ही है। वेलकम टू द पार टेबल वेयर यू कम अक्रॉस पीपल हु द मूवर्स एंड शेकर्स, बट देन देयर आर सम पीपल हु हैव स्टोरीज टू टेल यू व्हिच मूव यू टू द कोर। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ को कोर तू को हिला देवे ना, तो फिर आपके बड़े बड़े जो आपने आर्टिफिशियल बुत बनाए होते हैं ना, फंडामेंटल्स की, जी मैं बड़ा हर चीज़ को मैं बिलीव करता हूँ नंबर्स के साथ और टेंजेबल नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करती है। आज वो मेरे मेहमान हैं, मैंने पहले इनको देखा जुनैद के शो में, और जुनैद से इनकी बचपन की दोस्ती है हमने, लेकिन वो कहते हैं ना कि मर्द के पेट का रास्ता उसकी ज़बान से उसके मुंह से जाता है, हम इनके पेट में पहले पहुँचे हुए। हमें अभी पता चला, हमारी कॉफ़ी शॉप होती थी जहाँ पर आके हमारी पनीनी खाते थे, तो हमने इनको बताया कि ना वो दिन रहे ना हम जिन रहे, फिर हम डर गए। इन्होंने कहा हाली थोड़े जिन कट के बखाने। तो हमारे साथ डॉक्टर सलमान सोलंकी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपको पता है मेरी बेगम भी सोलंकी है। होल्ड ऑन। हाँ सर। जस्ट टू करेक्ट यू, आई एम नॉट एक्चुअली अ डॉक्टर। ओके। एंड अ सोलंकी नहीं, ये आपने स्क्रीन नेम है, इट्स अ स्क्रीन नेम। ओह, डॉक्टर सोलंकी इज अ स्क्रीन नेम। Yes. तो विल कीप यू डॉग सोलंक। उसके पीछे रीजन ये थी, I'll clarify. First of all, I love your shirt. Thank you, sir. Second of all, I love your watch. I'm a great admirer of good watches, and especially colorful ones. बाकी जीन्स की तारीफ नहीं करूंगा, हमारी जीन्स और जेनेटिक्स पे हम बात ही नहीं करते। अब आप बताइए। Actually, the last place I worked in 2007. Okay. They had an issue with people going online and talking and doing this, and उनका बहुत old school सेटअप था कि if you are a professional तो you have to be constipated all the time. अब उनसे थोड़ी बहस शुरू हुई, तो उन्होंने बोला आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त जुनैद के साथ हम बना करते थे, थोड़े बहुत स्किट वीडियोस करते थे। तो उन्होंने बोला ये आप काम नहीं कर सकते, आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है। उसके बाद डॉक्टर सोलंकी हो गए, क्योंकि मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री में था तो डॉक्टर आ गया। मैंने कहा डॉक्टर तो नहीं हो सकता ना फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, हो सकता है, PhD होते हैं। डॉक्टर हफीज शेख साहब हैं। हाँ ठीक है, वो अगेन वो वाले डॉक्टर, मैं जिस काम में था उसमें डॉक्टर का कोई काम नहीं। नहीं, उसमें भी डॉक्टर होते हैं। देखिए मैं आपसे जो मैं आज आपसे दिल से जानना चाहूँगा, मेरा एक फेथ है कि दुनिया, एंड आई एम श्योर सलमान भाई दुनिया में हो रहा होगा रिसर्च पे, गोरा कभी किसी चीज को अनअटेंडेड नहीं छोड़ता। हाँ, वो नहीं छोड़ता। यू एग्री? इट इज टाइम नाउ दैट वी शुड टेक दिस आउट ऑफ द डोमेन ऑफ पैरानॉर्मल। और वो तो अभी हम अमेरिका के इंस्टीट्यूट्स पे बात करेंगे, वो जो दूर से बैठ के रिमोट व्यूइंग की बात करेंगे, तो वो तो उसमें एक्सेल कर चुके हैं। 60-50-30 से कर रहे हैं, बहुत अरसे से कर रहे हैं। 1800 से there you go। अच्छा, फिर आपने फिर वो छोड़ दिया? वो नाम मैंने फिर ऑनलाइन डॉक्टर लगाया। उसके बाद जी ये इश्यूज हो गए कि आप तो यूं, आपका नाम ये वो। फिर मैंने कहा देखें, ऑल्दो आई एम नॉट सन ऑफ द सॉइल ऑफ सिंध, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदा यहीं हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम के साथ आए थे? ये मैं पता नहीं कहाँ से आया हूँ, लेकिन मैंने कहा भाई आई वाज बोर्न इन सिंध, सो आई एम अ सिंधी। ऑफ कोर्स यू आर। सोलंकी। ऑफ कोर्स यू आर। नाम मिलता जुलता है। मैंने कहा बस। मेरी बेगम ही कहती है आई वाज बोर्न इन वैंकूवर, आई एम अ सोलंकी। तो बस मैंने कहा बस डॉग सोलंकी हो गया। एंड एक कैरेक्टर मैंने प्ले किया था एक वीडियो स्किट में जुनैद के साथ। उसके बाद वो नाम इट जस्ट टक, हर कोई डॉग सोलंकी हो गया। फिर मैंने कहा गो विद द फ्लो। फिर जब ऑफिस जाता था बोलते थे आप ऑनलाइन आते हैं। मैंने कहा नहीं, ये आप हैं, ये कि तो कोई डॉग सोलंकी है, मुझे क्या पता कौन है डॉग सोलंकी, साबित करके दिखाएं। एंड दैट्स हाउ इट्स। बट इस आर फाइनेंशियल, मतलब ये तो बड़ा प्राइड होता है कि आप एक कंपनी को रिप्रेजेंट करके यू बिकम द, आई थिंक योर बॉस वाज जेलस का नहीं बोलूँगा, देयर आर सर्टेन, अब वो ही बोलते हैं जनरेशनल चीज़ें होती हैं। अब वो जो जनरेशन थी जो उस वक्त 2007 में लीड कर रही थी, वो दोज वर सो प्रिंसिपल्ड एंड स्टक ऑन दोज प्रिंसिपल्स कि अगर कोई नई चीज़ आ रही है, मिसाल है कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे यूट्यूब उस वक्त आया था,
یہ تو بکواس ہے, اس سے تو کچھ نہیں ہوتا. ان کا اس سب کا یہ تھا کہ بھائی اس پہ چینل بنا کے ہم اپنے پروڈکٹس, نہ یہ بیکار ہے, اس کا کچھ نہیں ہوتا. کنونشنل ٹی وی سیز چلاؤ, کر لیے کنونشنل ٹی وی سیز, اب کہاں ہے کنونشنل. لیکن اصل بات سلمان بھی کوئی چڑیل کا مسئلہ ہوگا, آپ اب سے چھپا رہے ہیں. تو بڑے مسئلے, آپ کے باس اور آپ کے درمیان کوئی چڑیل آئی ہوگی, بڑے مسئلے, باس کا دل ہوگا, چڑیل آپ کی طرف انکلائنڈ ہوگی اور باس کو آپ نے پھونک مار کے. اچھا, then you that was a brave decision by the way. Were you married at that time? No, I wasn't. Okay, then you could have taken a chance, right? پھر آپ نے کیا کیا؟ اس کے بعد I continued doing skits with Junaid for a while. اس کے بعد ساتھ ساتھ جنید ہمارا ایک ہیرو ہے جی. جنید بھائی نے پاکستان کو, جو ہماری عوام کو بڑا ایک, انہوں نے وقار زکا نے بڑا ایک ڈائریکشن بھی دی ہے, بڑا زبردست ریپرزینٹ کیا ہے. وی آر سو پراؤڈ آف بوتھ آف یو. تھینک یو, پلیز کنٹینیو. فور فرنٹ پہ تھے وہ, بالکل لیڈ کرنے پہ. اب جتنے لوگ ہیں کیا وجہ پاتھ فائنڈر تھے وہ, انہوں نے ہی بیٹ ایوری تھنگ آن دس, ہے نا. ہاں ماشاء اللہ ہی pulled through. جنید used to work in UAE, دبئی میں نوکری تھی اس کی, اچھی نوکری تھی بھائی, وہ چھوڑ کے وہ یہ کرنے واپس آئے. This is what happens when you have a passion and a faith. سنیں آپ بھی کسی چڑیل کے چکر میں نکلے تو خیر اس پہ بعد میں بات کریں. وہ تو بہت چڑیلوں کے بہت سارے چکر, بہت ساری قصے تو میں اب سنا نہیں سکتا. نہیں اب الحمدللہ ہیپیلی میرڈ. نہیں وہ اچھا, وہ پھر سیدھے پیروں والی چڑیلیں تھی نا. ہمیں ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وہ تو دیکھیں, وہ شادی شدہ انسان جب ہوتا ہے نا تو اس کے پیچھے زیادہ آتی ہیں, وہ سیدھے پیروں والی ہیں. ہم ادھر نہیں جاتے, بھابھی بھی دیکھیں گی, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم تو آپ جنید بھائی کے ساتھ جا کے جوتے نہ پڑیں. سر وہ تو ہر جگہ, ہر مومن شادی شدہ آدمی کی معراج. ماں کے پیر تلے جنت ہے, بیوی کے پیر نیچے جوتی ہے, دونوں آپ کو سیدھا رکھتی ہیں. ٹھیک. اچھا, جنید بھائی کے ساتھ پھر when did this occur? اچھا, this was something that was happening on the sideline. It was already. ہاں, وہ اس کی میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو. یہ سب سلسلہ کامیڈی اسکٹس ہم کر رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے. میں جنرلی بیہائنڈ دا کیمرہ زیادہ ہوتا تھا, ایڈیٹنگ وغیرہ کے ساتھ, شوٹنگ کے ساتھ, لیکن مین جنید ہوتا. اچھا, بیک اینڈ پہ کیا ہوتا تھا, آئی واز آلویز اے ہارر فین, یہ ساری چیزیں تھیں. All of us, our generation. لیکن آئی ڈیڈنٹ بلیو کہ فزیکل اس میں فارم میں یا کوئی اس طرح کے فارم میں جہاں پہ آپ کو کوئی چیز ایکچولی کچھ کرے گی کبھی ہوگا. یہ میرا کوئی بلیف نہیں تھا. میں نے یہ بس کہانیوں کی حد تک ہے. ٹھیک ہے. اراؤنڈ دیٹ ٹائم, یہ 2007 میں بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہوں. اس وقت کیا ہوا کہ وی ہیڈ اے فلیٹ, جسے میں نے ڈاکیومنٹ بھی کیا ہے جنید کی ہی پہلے صاحب کے ساتھ. لیکن آپ نے نام نہیں بتایا فار گڈ ریزنز. وہ obviously باقی لوگوں کے جو اطراف میں رہتے ہیں ان کے ادھر ہم جب شفٹ ہوئے تو فرام ڈے ون, کیونکہ اس کی بیک سٹوری یہ ہے کہ 10 سال سے وہ خالی پڑا ہوا تھا. اٹ واز ان لیگل کیس. وہ آپ کو پتہ ہے, آپ نے بکنگ میں فلیٹ خرید لیا, سب سے بڑا رسک. اب وہ کوئی ایشو ہو گیا, آپ کے پیسے تو لگ گئے, پھنسے ہوئے, آگے اسٹک. ہم رینٹ پہ تھے, کافی عرصے تھے. ہمارا اپارٹمنٹ تھا کلفٹن کے اندر اور وہ بند پڑا ہوا تھا. اب ہم کچھ کر نہیں پا رہے ہیں. آبویسلی لیونگ آن رینٹ از ناٹ ایزی. ایک دن جی پتہ چلا کہ کورٹ کیس ختم ہو گیا ہے جی, وہ بلڈر جیت گیا وٹ ایور, اور اب آپ پوزیشن لے سکتے ہیں. اب جب موو ان کیے نا تو there were only 3 or 4 families that moved in into a 10-story apartment. Multiple stories. جی, میں جس فلور پہ تھا 5th فلور پہ, وہاں صرف اکیلے. I remember, I've heard that. اب شروع میں تو 1-2-4 دن تو بندہ اسی میں ہوتا ہے نا, ایڈجسٹ ہو رہا ہوتا ہے ماحول کے ساتھ, تو وہ بہت ساری چیزیں ایکسٹرا سینسیٹیو ہوتا ہے, تو وہ کہتا ہے نہیں یار میرا وہم ہے, کچھ نہیں ہے. آہستہ آہستہ جو ہے وہ پیٹرنز نظر آنا شروع ہوئے. اب ایک پیٹرن یہ تھا. How old were you at that time? I was almost 20. I was 24. And again something which is difficult to believe کہ ہاں یہ ایسا ہوتا ہوگا. ہاں, اب اس وقت تو جوش ہوتا ہے نا کہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں, یہ سب ڈرامہ ہے, مجھے پتا ہے سب. At 20 something you are like مجھے سب پتا ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سو اس وقت جو تھا, جیسے ایک کوریڈور تھا, آپ لیفٹ سے نکلے, لیفٹ رائٹ جانے کا رستہ ہے, اور اس میں سے رائٹ اگر آپ جا رہے ہیں تو پھر وہ فلیٹ کا کوریڈور آتا ہے جی. فلیٹ کا کوریڈور ایسا تھا کہ مطلب کیونکہ اطراف میں ہر طرف اپارٹمنٹس تھے تو وہاں روشنی نہیں ہوتی تھی, تو وہاں پہ لائٹس وغیرہ لگانی پڑتی تھی, کیونکہ ہر طرف اوبویسلی اپارٹمنٹس بنے. سینٹر ہے یہ بالکل اس بلڈنگ کا, جس کے جو آپ کا لفٹ ہے اور ادھر ادھر جانے کے رستے. آپ ادھر سے جاؤ, ادھر بلب لگاؤ, لائٹ لگاؤ, کچھ بھی لگا لو, آفٹر لائک 1 day or 2 days وہ جل جاتا تھا. ٹھیک ہے, جل جاتا تھا, ٹوٹ جاتا تھا, بلب پھٹ جاتے تھے, یہ ہو جاتا تھا.
اب سوچتے یہ تھے کہ بیڈ الیکٹریکل کانٹریکٹر. یہاں پہ مسئلے ہوں گے الیکٹریسٹی کے, بلڈر کے جو ایک دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بار بار ایک ریلکٹنٹلی, کیونکہ آبویسلی اٹس اے کاسٹ, آف کورس بلڈر تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ساری بڑی کیلکولیٹڈ ہوتا ہے کہ بس اتنا ہو گیا, اس سے زیادہ میں نے پیسے نہیں لگانے. بار بار بحث کر کر کے وہ آتے تھے, کبھی الیکٹریشین ایک ہفتے میں آیا وہ ڈالا, لیکن دیٹ کوریڈور آلویز ریمین ڈارک, کوئی روشنی نہیں. اب وہاں سے گزرو تو وہاں سے ایسا, جب بھی گزرو ایسا لگتا تھا کہ بھائی 2-4 لوگ جو ہے نا یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں. اب وہ اس لیے اگنور کرتے تھے کہ بھائی اندھیرے میں سے آپ جا رہے ہو تو آپ کو لگتا ہے ویسے. ایک سوال اجازت دیں, کچھ جگہ ہوتی ہیں سلمان بھائی جہاں جا کے نا آپ کو بھاری پنا محسوس ہوتا ہے, اینڈ یو امیڈیٹلی ریئلائز کہ یہ دس از ناٹ نارمل, ہے نا. اوکے, اب اس پہ پھر آئیں گے آگے. اب وہاں سے ہم جا رہے ہیں, روز جا رہے ہیں, اگنور. اس کے بعد جی کیا سلسلے شروع ہوئے. اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ جناب تھینک یو راجر, پنینی تو اگر مل جائے گی تو سلمان بھائی دعا دیں گے, نہیں بھائی آئیں گے, دونوں بالس پڑی ہیں ان کو دے دیں گے. سوری. ہاں جی, تو یہ انیشل تھا. رائٹ. ابھی تک وہ کوئی وہم شہم کچھ نہیں ہے, اٹس نارمل الیکٹریکل. ٹھیک, نو الیکٹریکل. ٹھیک. اب کوئی بولتا ہے یار یہ جگہ بھاری لگتی ہے, یہ جگہ ایسی لگتی ہے, آگے سے رسپانس. اب میں آفس جا رہا ہوں, جس جگہ جا رہا ہوں لوگ ملنے آتے ہیں, جاتا ہوں تو گھر سے باہر نکلا کریں, سب صحیح ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. زیادہ دیر گھر میں رہنے سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اگین وہی والی بات ہے نا, مجھے پتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے, اٹس آل گڈ. اب آپ سب سے بڑی وہاں کی کوالٹی یہ تھی کہ ایک تو 2 کی جگہ 1 لفٹ چلتی تھی ایز یوزول. اینڈ یو ور آن واٹ فلور؟ 5th. ٹھیک ہے. اور وہ لفٹ بھی اتنی بہترین تھی کہ وہ اتنی, اٹ ٹک 20 minutes ٹو گیٹ ٹو دا ٹاپ. تو آپ اس کا انتظار کریں جی کہ وہ آ رہی ہے. اور سیڑھیوں سے اکثر اوپر جاتے تھے. اب سیڑھیوں سے لفٹ دیکھی اوپر گئی ہوئی ہے, چھوڑو یار اوپر چڑھ گئے. آپ اوپر جا رہے ہیں, یو ہیو دس فنی فیلنگ کہ سم ون فالوئنگ یو, لیکن کبھی اس کو سوچا نہیں, کیونکہ آپ آفس سے آتے ہیں, آپ کے سر پہ 10 چیزیں ہوتی ہیں, یار کل یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. پھر سوچتے ہیں بندہ کہ اچھا 2nd فلور سے گزرا, ہو سکتا ہے کوئی ملنے آیا ہوگا تو فٹ اسٹیپس کی آواز اس لیے آئی ہوں گی, آپ اوپر چلے گئے. ون فائن ڈے, کیونکہ اس جگہ کا یہ تھا کہ جو مین سیڑھیوں کی انٹرنس تھی انہوں نے بند کی ہوئی تھی, وہ فنش نہیں کی تھی, تو ریمپ جو پارکنگ کا اوپر چڑھتا تھا وہ کھلا ہوا تھا, تو آپ اسی سے چڑھتے تھے پیدل اوپر اور نیچے اترتے تھے. اگر آپ گاڑی میں نہ ہو تو پیدل ہی اترتے تھے. اب میں آفس سے واپس آیا ہوں, میرے کالگ نے مجھے چھوڑا, میں اوپر چڑھنے لگا. زیادہ لوگ ویسے ہی نہیں ہوتے تھے. اوپر چڑھا تو دیکھا جی لفٹ بند ہو رہی ہے. میں نے کہا یار کوئی بلائے گا, پھر میں یہاں کھڑا رہوں گا. میں جلدی سے وہاں بھاگ کے گیا. لفٹ آلموسٹ یہاں پہ آ چکی ہے, اور اس سے پہلے کہ میں ہاتھ یا کے کچھ بند کرتا, بند ہونے سے پہلے آئی جسٹ گلمپس ان سائڈ, اندر تھوڑا سا جھانکا ہے, تو دیر از دس لیڈی ان سائڈ, نتھنگ نیو. اب وہ زیادہ نظر نہیں آئی, بس اتنا پتہ چلا کہ جی بڑے بڑے بال ہیں یہ وہ, تو دس سم دروازہ بند ہو گیا, بٹن اسی وقت دبا دیا, وہ اپنے آرام سے دوبارہ کھل گیا. اب دس از اراؤنڈ 11 in the night. وہ تو ویسے ہی صبح 9 بجے آفس میں بیٹھے بیٹھے وہاں سے نکلے تھے, کوئی 10:30 بجے, تو اس وقت ویسے ہی عجیب حال ہو رہا ہے. میں اندر گھسا. اچھا اندر گھستے ہی آئی جسٹ اسپاٹڈ اتنی بڑی چھپکلی آن دا فلور. اب اس کو دیکھا اور میں نے کہا یار اس کے ساتھ میں ایک بند لفٹ میں اوپر نہیں جا رہا, میں آ کے باہر. تو وہ خاتون کہاں گئی؟ اچھا یہی تو میں بتا رہا ہوں. میں چڑھا سیڑھی چڑھتے جیسے فلیٹ پہ اپنے پہنچ کے بیل دبائی, تو اندر کوئی خاتون کھڑی ہوئی تھی. چھپکلی نے پورا وہ دماغ میں جو ہے نا وہ کر دیا. میں سوچ رہا ہوں, میں نے کہا یار یہ وہم ہوگا, چھپکلی تھی. میں دماغ خراب ہو گیا پورا دن اسکرین پہ بیٹھے بیٹھے جو ہے نا کچھ آپ اسکرین پہ کچھ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوں گے کہ اس نے فالو کیا. ٹھیک ہے, وہاں نہیں جا رہے یہ چل چھوڑ. اچھا اوپر یہ میں نے اگنور مار دیا, گھر پہ کسی کو بتایا بھی نہیں, کسی دوست کو بھی نہیں بتایا. میں نے کہا یار عجیب فضول سی بات لگے گی. وہ خاتون آپ کو آپ کے گھر کے اندر نظر آئی؟ نہیں وہ اپارٹمنٹ میں. اچھا ایک سوری وہ لفٹ میں نظر آئی تھی. اس کے بعد جب میں اپارٹمنٹ پہنچ گیا تب مجھے خیال ہے there was someone in the lift. ہاں اچھا یو forgot because of چھپکلی, رائٹ. چھپکلی کی وجہ سے میں سیڑھی چڑھ گیا. اندر جانے کے بعد مجھے اپنے گھر میں یاد آیا کہ یار لفٹ میں تو کوئی تھا. ہاں وہ کدھر گیا؟ ہاں کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ لفٹس میں اکثر آئینے لگے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے کہا یار کچھ دیکھ لیا ہوگا ایسے ہی کچھ, چھوڑ دیا. 2-4 دن گزرے ہوں گے مشکل سے. دوپہر میں گھر سے فون آتا ہے کہ جو ہمارے ڈرائیور صاحب ہیں وہ اوپر آنے سے منع کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میں اوپر نہیں آؤں گا, جس کو کوئی کام ہے وہ نیچے گراؤنڈ فلور پہ آئے یا مجھے فون کرے.
اچھا مجھے غصہ آ گیا کیونکہ گھر پہ امی ابا ہوتے تھے اکیلے اور ان کا مین ڈیوٹی یہی تھی کہ کچھ چاہیے تو لاؤ اور اوپر جا کے دے کے آ جاؤ. میں اس کو فون کیا, میں نے کہا بھائی تمہیں کام کرنا ہے نہیں کرنا ہے, تمہارا مین کام ہی ہے, نہ انہیں کہیں جانا ہوتا ہے نہ آنا ہوتا ہے, پورا دن تم صرف اس پہ بیٹھے ہوتے ہو کہ اگر کہیں ان کو جانا ہے تو لے جاؤ ورنہ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں لاتے رہنا, ادر دین دیٹ تمہارا کوئی کام ہی نہیں ہے. اب وہ مجھ سے آئیں بائیں شائیں کر رہا ہے, نہیں اوپر میں نہیں آ سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. میں نے تھوڑا اس سے کہا کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, تو وہ کہتا ہے مجھے کہ آپ میری بات پہ یقین ہی نہیں کریں گے. میں نے کہا یار اس وقت میں بحث نہیں کر رہا تم سے, میں آفس سے واپس آؤں گا, میں تم سے بات کرتا ہوں, اب گھر نہیں جانا. پھر ذرا مطلب فیصلہ کرتے نا یہ کیا ڈرامہ ہے, اگر وہ تمہیں کوئی کام بول رہے ہیں آپ بول رہے ہیں نیچے آ کے لے جاؤ, میں اوپر نہیں آؤں گا, تو یہ تو نہیں چل سکتا. اچھا میں آفس سے گھر آیا ہوں غصے میں, ان صاحب کو چڑھتے ہی دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو میں نے پکڑا, میں نے کہا بھائی مسئلہ کیا ہے, بولا آپ میری بات پہ یقین نہیں کرو گے, آپ کے گھر والے بھی نہیں کر رہے. میں نے کہا نہیں آپ مجھے بتائیں مسئلہ کیا ہے. ارے سلمان بھائی آپ کے گھر والوں نے کچھ منگایا تھا, انڈے ڈبل روٹی جنریک اسٹف. میں گیا لے کے آیا اور لفٹ پہ گیا تو لفٹ کا بٹن دبایا تو لفٹ کھلی, تو اندر پہلے سے کوئی خاتون موجود تھی, ان کا منہ بٹنز کی طرف تھا. اچھا میں نے جب اندر جھانکا تو 5ویں فلور کا بٹن لگا ہوا تھا. میں اندر آ کے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ آپ کی کوئی گیسٹ آئی ہوگی, اس لیے کیونکہ اس فلور پہ رہتے آپ اکیلے تھے. یا پیچھے کھڑے ہو گئے کہ بھائی یہ کوئی ہے گیسٹ ہیں. کہہ رہے ہم لفٹ کھلی 5th فلور پہ, وہ کوریڈور کی طرف چلنے لگی, میں پیچھے پیچھے تھوڑے فاصلے سے کہ بھائی ساتھ نیچرلی. ہاں کہہ رہے وہ اپارٹمنٹ کے دروازے پہ پہنچی ہیں اور چلتے چلتے دروازے کے آر پار چلی گئی. ارے وہ میرے آنکھوں کے سامنے ایسے غائب ہو گئی اور میں وہاں کھڑا رہ گیا. میں نے بیل بجائی, یہ سامان رکھے ہیں, میں نے بولا میں اوپر نہیں, اور سیدھا نیچے بھاگ گیا. وہ مجھے بول رہا ہے, میں اس کی شکل دیکھ رہا ہوں, یہ کیا بات کر رہے ہو تم. بولے نہیں حقیقت ہے, یہ ہے وہ ہے, میں قسم کھانے کو تیار. یہ فضول بات ہے, یہ مطلب میں اس کو بار بار کہہ رہا ہوں یہ ٹوپیاں کرا رہا ہوں. کہہ رہے ایسا ہی ہوا ہے. دل میں میرے آ رہا تھا کہ کچھ دن پہلے میں نے ایک عورت کو دیکھا تھا جس کو میں خود کہہ رہا ہوں کہ نہیں دیکھا تھا. وہ کہہ رہا ہے ایسا ہوا ہے, اور میں سن رہا ہوں اور میں اس کو بول رہا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں, اندر مجھے تھوڑا سا ہو رہا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے. اور ان کو فل بریو فیس کے ساتھ, مجھے نہیں پتا تمہیں یہ کرنا ہے, اور اگر اتنا ہی ڈر لگتا ہے گھر والوں کو بولو تمہارے لیے دروازہ کھول کے پہلے ہی کھڑے ہو جائیں کہ تم اوپر آ جاؤ, مجھے کوئی اسٹوری نہیں سننی. اور میں اوپر چلا گیا. اب اوپر بھی اس دن میں سیڑھیوں سے گیا, پنجابی میں کہتے ہیں اندر ساڑی بھی پارٹی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, میں اوپر بھی سیڑھیوں سے گیا. میں نے کہا سیڑھیوں سے جو اوپر جا کے بیٹھ گیا, امی نے پوچھا, میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب نہیں ہوگا. ہوگا مسئلہ کیا ہے, وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا, یہ ایسی فضول باتیں کر رہے ہیں. اینڈ ہی saw her going into your house. Yes. Oh, bravo. Okay. اب یہ ہوا, اس کے بعد میری سسٹر میرے ساتھ رہنے آ گئی, میرے بھائی رہتے تھے وہ بھی آ گئے. اچھا دونوں کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے 6. حلفن بتائیں گے جس وقت آپ کمرے میں گھر پہنچے ہوں گے تو آپ اپنے کمرے میں جاتے ہوئے ڈرے, کسی خالی کمرے میں جاتے ہوئے ڈرے, باتھ روم میں جاتے ہوئے, خوف تو ہوگا کہ ایسے ہمارے گھر گئی ہے. تو حلفن اگر آپ بول رہے ہیں تو سب سے پہلے میں نے جو کام کیا وہ میں امی کے پاس جا کے بیٹھ گیا. اب میں بیٹھا رہا, بیٹا سب ٹھیک ہے. وہ اپنا ڈرامہ دیکھ رہی تھی, کچھ تسبیح پڑھ رہی تھی, اور بیٹھا ہوں. انہوں نے پوچھا کیا ہوا, خیریت, کھانا کھانا ہے یہ وہ. میں نے کہا ہاں کھانا لا دیں, کمرے میں نہیں ہے ادھر ہی لا دیں. Of course, we are all humans. جی. اب یہ ہوا, بچے گھر میں آئے, ایک اچھا ماحول تھا. لیکن جب سسٹر آئی آپ کے یہاں, عجیب سی بات یہ تھی, چھوٹا بچہ 6 مہینے کا, ابھی وہ بیٹھا ہے صحیح ہے. اب جیسے ایک کھڑکی ہے, کھڑکی کیونکہ آپ 5th فلور پہ کھول دیتے ہیں کھڑکیاں, ہوا اچھی آتی ہے. کھڑکی کھولو, وہ کھڑکی کو دیکھے اور رونا شروع کر دے. گھر میں جتنی کھڑکی تھی کوئی بھی اوپن اگر ہو جائے, پردہ آپ نے ہٹا دیا تو وہ روتے تھے. وہ بچہ بس اسی کو دیکھے, آپ کا بھانجا جو تھا, بھانجی جو تھی, وہ اس کو دیکھے اور روئے آ رہی ہے. آپ ادھر سے منہ ہٹا دیں اس کا, کہیں تھوڑا بہلائے, وہ ٹھیک ہو جائے گی. جیسی کوئی کھڑکی ایسی چیز جو باہر دکھ رہی ہے اس طرف جائے, وہ عجیب اس کا ایک بالکل ہی تیور ہی بدل جاتے تھے. اب یہ سمجھ میں نہ آئی یار یہ کیا مسئلہ ہے, کوئی مطلب باہر کھڑکی کوئی نارمل تھی. مطلب اب ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید روشنی سے آنکھوں میں کچھ ہوتا ہو یا کچھ ہوتا. اب وہ ایکسکیوزز بنا رہے ہیں, لیکن بچہ جو ہے وہ اس طرح کے انوائرمنٹ میں کھڑکی جیسے پردہ ڈلا ہوا ہے, ہی از فائن. کھڑکی کھلی, کوئی باہر, اب باہر 5ویں فلور پہ تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ سچویشن. واو. اب یہ ایک ریالٹی آف لائف ہمارے لیے بنتی جا رہی تھی کہ چلو بھائی پردے بند رکھا کرو, جب بچہ سو رہا ہوتا ہے تب کھول لینا,
اس طرح کا. پھر ایک دن آیا کہ میں لیٹ آفس سے واپس آیا, اور جب میں واپس آیا تو میرے خیال ہے وہی 10-11 بج رہا ہوگا, سب کو شادی میں جانا تھا, اور ایز یوزول کراچی کی شادی شروع ہی 11 بجے ٹائم پہ کچھ نہیں ہوتا. تو وہ پھر بات ہوئی کہ بھائی چلنا ہے یہ وہ, تو میں نے کہا یار آج میں بہت تھکا ہوں, آپ لوگ چلے ہیں, میں دوسرے ایونٹ میں چلے جاؤں گا ان کے. اب یہ بات طے ہوئی, سارے لوگ تیار ہو کے جانے لگے, میں اپنا کیجول میں آ کے بیٹھ گیا لاؤنج میں. اچھا لاؤنج فلیٹ کا انٹری تھی 2, ایک ڈرائنگ روم سے ایک لاؤنج سے. آپ لاؤنج میں آئے, پیچھے کمرے ہیں, کچن اس طرح کی سیٹنگ تھی, ایک گیٹ ہے سامنے. اب وہ یہاں پہ میں لاؤنج پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا ہوں, سب لوگ چلے گئے ایز یوزول, باہر گھوپن دے رہا. اور فلیٹس کی دروازوں آگے پتہ ہی ہوگا ایک لکڑی کا دروازہ ہوتا ہے جیسے نارمل ووڈن, اور اس کے آگے گرل والا بنا ہوتا ہے, وہ دونوں بند کیے اور وہ چلے گئے. میں آرام سے ٹی وی دیکھ رہا ہوں, مائکرو ویو سے کچھ نکالا, گرم کر کے کھانے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر گزری ہوگی, میرے خیال آدھا 1 گھنٹہ, بیل بجی. اور بیل بھی کوئی یوں کر کے بجاتا ہے نا اریٹیٹ کرنے والے طریقے سے, ویسے. کھانا رکھا, اٹھا, بھائی صبر کرو آ رہا ہوں یار, کیا ہو گیا. دروازہ کھولا, گرل والا دروازہ بند ہے, کھولا, اور باہر اندھیرا اور کوئی نہیں ہے. ادھر جھانکا ادھر جھانکا, کوئی بھی نہیں. اب کھڑے میں دیکھ رہے ہیں یار کیا مزہ آ گئی ہے. دروازہ بند کیا, جا کے بیٹھ گیا دوبارہ. کیسے ہی کھانا پھر شروع کیا, پھر بیل 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 بیل, پھر اٹھا, پھر گیا. اب اریٹیٹ کرنے والی یہ چیز. دروازہ کھول کے دیکھا, گرل بھی کھول دی, پورا ادھر ادھر نظر میں آئی کہ بھائی یہ کوئی دوست آیا ہوا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی مطلب شرارت کر رہا ہے. اب کچھ بھی نہیں. اب ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ بالکل دوسرے اینڈ پہ ایک فلیٹ تھا, وہاں پہ ایک فیملی شفٹ ان ہونے کی کر رہی ہے, اس کے چھوٹے بچے ہیں, وہ شیطانی کر رہے ہیں, شاید وہ لوگ آ چکے ہیں اور وہ یہ ان کے بچے یہ کر رہے ہیں. ذہن میں یہ بات بار بار آ رہی ہے. اب بیٹھا, پھر بیل بجی تو پھر بالکل اریٹیٹ ہو کے نا چیختا ہو, کیا مسئلہ ہے, ہو گیا. دروازہ کھولا, کوئی نہیں. اب دروازہ کھول کے بند کیا اور ہاتھ میں ہینڈل ہے, کہیں یار عجیب مزہ آ گئی ہے. پھر بیل بجتی ہے اور بجے آ رہی ہے, میں یوں ہی کھول دیا. بیل بج رہی ہے, بندہ کوئی نہیں ہے, میں دروازہ کھول کے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں. اگین بیڈ الیکٹرک کنیکشن. جی جی. اور آرام سے اندروں میرے رونگٹے کھلو رہے ہیں, لیکن ہاں ٹھیک ہے. آرام سے دروازہ بند کیا, جا کے کھانا اٹھایا, امی کے کمرے میں جا کے بیٹھ گیا, اور وہاں کھانا کھا کے جناب موبائل پہ لگے ہوئے, دوستوں سے میسیج ویسے کر رہے ہیں, یار کیا حال ہے, تم لوگ ابھی فری ہو, چکر لگاؤ گے. تو یہ شروع ہو گیا کہ بھیا پاگل ہو گیا, رات کے 11:30 بجے ہم نہیں آ رہے. اور یہ اب گھر آ کے تھوڑا بہت لوگوں کو بتایا, یار ایسا ہوا. کہتے کچھ نہیں ہے, تمہارا خیر. میں نے کہا یار ہوا ہے, اور ایک نہیں 3-4 دفعہ ہوا ہے. ایک دفعہ تو بندہ کہتا ہے یار کسی اور جگہ کی بیل ہوگی, کوئی آواز. 4-5 دفعہ آپ کے ساتھ ہو جائے, اور دروازہ کھول کے آپ دیکھ رہے ہیں اور بیل بج رہی ہے اور آپ بولے ہیں. تو پھر اب اس وقت جو تھا تھوڑا بہت گھر والوں کے اس میں شک آ رہا تھا کہ نہیں یار یہ کچھ نارمل نہیں, یہاں کوئی پرابلم ہے. اب آہستہ آہستہ چیزیں ایسکیلیٹ ہوتی رہیں. اب میرے ایک دوست آتے تھے, ان کی ڈیوٹی شام کی شفٹ کی تھی. میں آفس سے اکثر جب جلدی آتا تھا, کوئی 6-7 بجے آ جاتا تھا, 5:30-6 بجے, تو اس کی آفس ڈیوٹی 8 بجے کے بعد سے شروع ہوتی تھی. وہ آ جاتا تھا, 1 گھنٹہ اوپر بیٹھتا تھا, چل کرتا تھا, اور وہ قریب میں آفس تھا, وہ نکل جاتا. اسی طرح ایک دن میں جلدی آیا, اس کو میں نے بلا لیا, وہ آ کے بیٹھا ہوا, گپ شپ لگ رہی ہے, اور اس سے میرا بڑا اچھا ہنسی مذاق. اب اتفاق ہے کہ بجلی چلی گئی, اب لفٹ بھی نہیں چل رہی, لائٹ بھی گئی ہوئی ہے, اور اس نے کہا چل یار نیچے اترتے ہیں. اور میں نے کہا یار میں نہیں, لائٹ گئی ہوئی ہے, لفٹ بھی نہیں چل رہی. تو خود چلایا, یار عجیب آدمی ہو تم. وہ نکل گیا, وہ سیڑھی سے اتر رہا ہے. اب وہ ہم اس وقت ہمارے پاس, میرے پاس بھی اور اس کے پاس بھی, وہ کینڈی فون ہوتے تھے نا چھوٹے والے, نوکیا ٹائپ, وہ تھے. اب وہ مجھے کال کرے, یار عجیب آدمی ہو تم, کیا کر رہے ہو تم. میں کیا کروں, کہہ رہا میں پیچھے تم میرے آ رہے ہو, جیسے میں پلٹتا ہوں تو میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم زینے کی وہ جو سیڑھی کا وہ تو اس پہ نظر آ رہا, کہہ رہے سلولی اس کے نیچے چھپ جاتی ہو. میں نے کہا یار میں گھر پہ بیٹھا ہوں, اور میں کیوں یہ مذاق کرنے کے لیے آفس سے واپس آ کے میں تیرے پیچھے جاؤں گا کہ واپس سیڑھی چڑھ کے اوپر آؤں. مجھے اندھیرے میں تیرے جیسے شیپ نظر آ رہا ہے, مجھے کنفرم ہے تو یہ ہے. میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے, فون کاٹ دیا. پھر تھوڑی دیر بعد ایک میسیج آتا ہے, یار ہم مستیاں چھوڑ دیں,
کہ بھائی میں کوئی مستی نہیں کر رہا. پھر کال آتی ہے تو اب میں کھڑا ہوں پارکنگ میں, فرسٹ فلور کے زینے پہ تو کھڑا ہوا ہے, مجھے اندھیرے میں تیرا شیپ نظر آ رہا ہے, نیچے آ گیا شرافت سے. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بھائی اس کے ہاتھ میں مجھے فون نظر آ رہا ہے. بولتا نہیں. میں کہا اگر فون نظر نہیں آ رہا تو پھر میں کیسے ہو سکتا ہوں. وہ خود اپنے آپ کو شاید دلاسا دے رہا ہے. وہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں پتا تم ہی ہو. میں کہ کام کر, سر باہر نکال اور 5ویں فلور کی گیلری کی طرف ذرا دیکھ. اب وہ سر باہر نکال کے میں نکالتے ہیں, میں اوپر سے وہ لائٹ آن کر کے موبائل کی ایسے سے ہاتھ ہلاتا ہوں کہ میں اوپر ہوں. بولتا یہ کون ہے؟ پھر مجھے کیا پتا کون ہے, پوچھ لو. اچھا یہ بولا. اس کے بعد سے نے بولا بھائی عجیب آزاد, تیرا فلیٹ کچھ عجیب ہی ہے, اور وہ نکل لیا. واہ واہ. اب یہ بول کے وہ نکل لیا. اب وہ سوچ کے میں نے کہا یار یہ تو کچھ الگ ہی تفریح چل رہی ہے یہاں پہ. اب اس طرح کے لوگوں کے ساتھ انسیڈنٹس ہونے لگے, کوئی پیچھے. This started happening to others around you. ٹھیک ہو گیا. ابھی تک آپ کے گھر والوں نے کچھ نہیں انکاؤنٹر کیا؟ گھر والوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا میں بتاتا ہوں. جو سبلنگس تھے ان کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھی جیسے میرے ساتھ ہو رہی ہیں, کہ کوئی چیز غائب ہو گئی, بیل بج رہی ہے, یا کوئی لائٹ بند ہو رہی ہے, یا کوئی دروازہ اس طرح کی چیز ہو رہی ہے. لیکن جو گھر میں بڑے تھے, امی ہو گئے, ابا ہو گئے, اسٹارٹیڈ گیٹنگ ویری سک. بیماری ختم ہی نہیں ہو رہی, بار بار جا رہے ہیں ہاسپٹل, جا رہے ہیں یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں, اور وہ مستقل ایک چیز ختم ہو دوسری چیز ختم شروع ہو جاتی ہے, بار بار بیمار. اور اوبیسلی اٹ ٹیکس اے ٹول. اتنی سخت بیماری کہ جی ابا جو ہیں وہ پہلے چلتے پھرتے ہوتے تھے, اب وہ جی بار بار بیٹھ پہ. آخر کار ایک جاننے والے تھے, وہ بھی میری سسٹر کے سسرالی سائڈ پہ, ان سے ایک ملاقات ہوئی تو انہوں نے رینڈملی, ہمیں ان کا اتنا پتہ بھی نہیں تھا, لیکن انہوں نے رینڈملی کہ آپ کسی نئی جگہ پہ موو ان ہو اور اس طرح کے کچھ سوالات کی. تو ہم بھی حیرت انگیز طور پہ ہم نے کچھ جواب دیے. انہیں کچھ انسٹنسز بتایا, گھر میں لوگ بیمار رہتے ہیں, بچے بہت پریشان ہیں, اور سیف اسپیس جو آپ نے بنائی ہوئی ہوتی ہے, مثال ہے آپ گھر میں آتے ہیں تو قرآن خوانی کرتے ہیں, یہ سب کچھ کرتے ہیں, تو ایک سیف اسپیس بنائی ہوئی, اس میں وہ ٹھیک ہے, لیکن اس سے باہر کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس سے وہ بہت پریشان ہے. میں نے کہا ایسا بھی ہو رہا ہے. اور انہی دنوں بھول گیا بتانا کہ ایک خواب آیا تھا, وہ بچے سے, چھوٹی بچی سے ریلیٹڈ تھا. اب وہ خواب ڈر جاتی تھی دروازہ لائٹ کھولنا. جی وہ خواب اتنا خراب تھا کہ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن وہ پورے گھر کو آیا تھا, سیم ڈے سیم نائٹ. اور جب سوتے میں سے اٹھے تھے تو بہت سارے لوگ جاگ رہے تھے, تو سب یہی ریپیٹ کر رہے تھے, میں نے یہ دیکھا, میں نے یہ دیکھا, میں نے یہ دیکھا. اب جب یہ بات آئی نا کہ سب کو خواب ایک سیم آیا تھا جس میں بچے کی زندگی موت کا سوال تھا, تو ان سے پھر تھوڑی کھل کے بات کرنے لگے. اچھا وہ ایک بڑے نارمل سے آدمی تھے, ٹھیکیدار تھے, اور بس ان کا ایک انٹرسٹ تھا اسلامک چیزوں میں, تو وہ پڑھتے بہت چیزوں میں گھسے رہتے تھے. کلین شیو آدمی تھے, جیب میں پین لگا ہوا تھا, اور ہر وقت یہی چل رہا ہوتا, سیمنٹ سریے کے کام. اب وہ چیزیں بتا رہے ہیں, اب ہمیں بھی تھوڑی حیرت ہو رہی ہے, کیونکہ ہمارے ذہن میں ایک امیج تھی کہ کوئی ہوں گے صاحب, اتنی بڑی داڑھی ہوگی, ہاتھ میں دونوں ہاتھوں میں تسبیحیں ہوں گی. وہ ایک نارمل سا آدمی, وہ ایسا. انہوں نے کہا کہ آپ جہاں رہتے ہیں پریویسلی یہاں پہ کوئی رہتا تھا یا رہتے تھے, آپ نے ان کو اس گھر سے, یعنی جہاں پہ وہ بسیرا کرتے تھے, ان کے ورڈز ادھر سے نکال دیا ہے, ان کو ان کے گھر سے نکال دیا ہے. اب ان کا آپ کے ساتھ ایک ہو گیا ہے. آہستہ آہستہ وہ اپنی وارننگ شاٹس دیتے دیتے رک کے اب کچھ افیکٹ میں آ رہے ہیں. اب گھر میں بیماری مستقل رہنا, بچے سو نہیں پا رہے, پریشان رہتے ہیں, یہ سب سائنز ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ یا تو زندگی بھر ان کے ساتھ پھڈے کرتے رہیں, یا جگہ ہی چھوڑ دیں, کیونکہ ان کا آپ کے ساتھ زیادہ مسئلہ ہے. اگر کوئی نیا ٹیننٹ بھی آتا ہے, اتنا اس سے مسئلہ نہیں ہوگا جتنا آپ لوگوں سے ہے, کیونکہ آپ نے ان کو, آپ تھے نکالنے والے, نہیں سنا, پہلے ہضم نہیں ہوا, بہت بحثیں ہوئی گھر میں, یہ کیا بات ہو گئی, یہ کس قسم کی بات ہے, یہ تو فضول بات ہے, اور بیماری, یہ چیزیں ایسکیلیٹ یہ ہو رہی ہیں, لوگ کچھ بتاتے ہیں, مطلب لوگ گھر پہ آنے سے ڈرنے لگ گئے. ان صاحب کو ایک دن گھر بلایا کہ آپ آ جائیں, گھر پہ آ جائیں, بات کرتے ہیں اس بارے میں. وہ صاحب لفٹ سے نکلے اور وہ جھکتے چلے گئے,
जब तक घर में हमने एंट्री उनकी नहीं कराई। अब वो इतने झुक गए कि हमें हाथ से पकड़ना पड़ा। अब वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि मुझ पे इतना वजन डाल रहा है कोई कि मुझसे चला नहीं जा रहा। उनको घर में ला के जब बिठाया तो उन्होंने सुकून का सांस लिया, काफ़ी देर रेस्ट किया क्योंकि मुंह उनका लाल हो चुका था। और बड़े मियाँ थे बेचारे, अब आप सोच सकते हैं कि कितना उनका स्टेमिना होगा बर्दाश्त करने का। वो कह रहे हैं यार कोई आपके कॉरिडोर में ही ये बैठे हुए हैं, वाह। और आप अंदर तो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते, लेकिन आप जब बाहर निकलते हैं तो ये असर ज़्यादा करते हैं। तो बेहतर ये है कि ये जगह छोड़ दो। हमने कहा भाई इसमें पूछा भी कि किस तरह इलाज कर सकते, जो जगह आपके नाम पे है आप उस पर फाइट कर सकते हैं, लेकिन ये कॉरिडोर आपका नहीं है। आप इनको यहाँ से टेक्निकली निकाल ही नहीं सकते। जब ये सुना तो हमने कहा अच्छा भाई ठीक है, छोड़ो इसको, इससे पहले कि कुछ बड़ा मसला हो जाए। बिल्कुल सही। तो यहाँ से चलते हैं। और फिर वही हुआ कि फिर हमने अपार्टमेंट बदल लिया। उसके बाद फिर पक्का यकीन हो गया कि ये सब भी होता है, ये सारी स्टोरीज नहीं। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो गया, वालिदैन की हेल्थ अल्लाह का शुक्र है नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई, बच्चों का ये प्रॉब्लम न्यूट्रलाइज हो गया तकरीबन। बच्चों का तो सब सेट हो गया। अब्बा मेरे इस चीज़ की मेरे ख्याल है ज़्यादा अरसे नहीं रहे। उसके बाद 2016 में उनकी डेथ हो गई। गॉड ब्लेस हिज सोल। और अम्मी ठीक हैं और बाकी सब ठीक हैं। तो मुझे ये बताएं कि जो आपके अपार्टमेंट को छोड़ के जो बाकी एरिया था दैट वाज आल्सो अफेक्टेड? दे वर आल्सो अफेक्टेड, लेकिन द थिंग वाज कि उनके साथ माइनर समझ ले प्रैंक्स हो रहे थे। ओके। हमारे मुकाबले में। अच्छा। वो लोग दरवाजे या कोई तंग कर रहा है या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। हमारे साथ तो बाज़ाब्ता कोई डराने की कोशिश कर रहा है, कोई चीज़ें ख़राब कर रहा है, कोई मतलब वही कि बेल जल गई, लाइटें जल गई, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। बीमारियां घर में फैल रही हैं, बच्चे रोए जा रहे हैं, उनको कोई तंग किया जा रहा है। तो यहाँ पर अब आप लेकर आए ईमान इसके ऊपर कि हाँ यार ये तो जो है, तो उसके बाद फिर सिलसिला चल पड़ा या फिर उसके बाद या फिर आपका शौक डेवलप हुआ? हाउ डिड द जर्नी स्टार्ट? अच्छा, क्योंकि आई वॉज अ हॉरर फैन। ओके। तो मुझे वैसे ही बहुत मज़ा आता था सुनने में। अब जब एक रियलिटी हिट हुई तो एक एड्रेनलिन रश जिसको कहते हैं वो लगा, यार ये तो वाकई होता है। थोड़ा बहुत इसमें पूछगछ भी करने लगे कि भाई ये क्या होता है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। लोगों से भी पूछने लगे। अच्छा, उस चक्कर में क्या हुआ कि जिसको मैं बताऊं कि मेरे साथ ये हुआ, वो भी बताए कुछ, वो मुझे 4 और सुना दे। मेरे मामू के साथ ये हो गया था, मेरे चाचा के साथ ये हो गया था, मेरे साथ ये हो गया था, और एक सिलसिला शुरू हो गया। वो कुछ स्टोरीज जमा हो गई और वो जमा होती चली गई। फिर हुआ ये कि भाई जुनेद साहब के शो में बैठे थे और उसके पीछे भी स्टोरी है कि जुनेद वाज ट्राइंग टू फाइंड अ गेस्ट, कोई टॉपिक ढूंढ रहा था कि इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। और जुनेद भाई को पता था आपके इस सिचुएशन का? उस सिचुएशन का पता था। अब उनके कोई दोस्त आए हुए थे जो वो लोगों को फ़ोन कर रहा है और पूछ रहा है और कुछ कर रहा है, बिकॉज ही वांटेड, वो उस वक्त वो पॉजिटिव पाकिस्तान वाली उनकी उसकी पॉडकास्ट थी जिसमें वो कभी सोलर पायनियर तो इस तरह के लोगों को ढूंढता रहता था। वो अपना रिसर्च कर रहा है, मैं और उनके दोस्त बैठे हुए हैं, जिसको मैं नहीं जानता वो मुझे नहीं जानता। तो आहिस्ता आहिस्ता कोई बात छिड़ गई और इस सब्जेक्ट पे छिड़ निकल आई और हम दोनों आपस में स्टोरियाँ एक्सचेंज करने लगे। अच्छा, हम दोनों स्टोरियाँ एक्सचेंज करने लगे। वो बात करते करते उसने फ़ोन काटा, मैं देखना शुरू हो गया। 15 मिनट के बाद बोलता है कल तुम मेरे पॉडकास्ट पे आ जाओ। क्या बात करेंगे? नहीं, यही बात करेंगे। और वो वीडियो बनी। बस उसके बाद लोगों ने फिर ईमेल करना मुझे शुरू कर दी कि ये मेरे साथ हुआ, ये मेरे साथ हुआ, ये हुआ, यहाँ से हुआ, इंडिया से आया, बांग्लादेश से, यूएई, सऊदी, हर जगह से आने शुरू हो गई। देसी जहाँ जहाँ हैं सब ईमेल्स पे आना शुरू हो गए कि भाई ये स्टोरी, ये फलाना, ये चीज़। और ऑब्वियसली देयर इज़ अ लॉट ऑफ सब सेक्शन इन दिस कि भाई कोई जिन्नात है तो कोई ब्लैक मैजिक है तो कुछ है, कुछ है। ये सारा फिर ओपन हो गया। तो आप फिर इस दश्त की सयाही पर निकल गए। तो इसमें फिर आपने क्या, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक एपिसोड है विच इज़ रिलेटेड टू सेवन शरीफ, ठीक है, लाल शहबाज का। वो एक स्पिरिचुअल था, तो मैं एक स्पिरिचुअल हंट पे निकला एंड आई फाउंड अ लॉट ऑफ लाइक माइंडेड पीपल हु हैड गॉन थ्रू द जर्नी व्हिच वाज वेरी स्पिरिचुअल, वेरी पॉजिटिव एज सो एज टू स्पीक। ये जो एपिसोड है, मैंने किताबें पढ़ी हुई हैं, आपके पीछे पढ़ी हुई हैं रईस अमरोही साहब की, जिन्नात, जिनसियात और नफ्सियात और
لے سانس بھی آہستہ وغیرہ وغیرہ. آئی ڈونٹ نو اف یو فالو ریڈنگ بک. پھر سیگمنٹ فرائڈ صاحب ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی نفسیاتی مسائل ہیں, مرد جہاں سے باہر آتا ہے پیدا ہونے کے بعد ساری عمر واپس جانا چاہتا ہے. اور اسی طرح رئیس امروئی صاحب, رئیس صاحب کا قصہ سنا دوں. بشرا آپا بشرا انصاری کے جو والد صاحب تھے احمد بشیر, وہ رئیس صاحب اور ممتاز مفتی ان کے ساتھ ان کا بہت تھا. تو بشرا آپا سے میں نے کہا آپ کتنی خوش نصیب ہیں کہ آپ نے ان لوگوں سے گزارا. اور میں نے کہا رئیس امروئی صاحب, میں نے جنات پڑھی تھی, جنات کا ون لائنر یہ ہے کہ ان کا کوئی انکاؤنٹر نہیں ہے یٹ ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ کی نفس میں دبی خواہشات جن کو وینٹ نہیں ملتا, وہ پھر مختلف اشکال میں آپ کے سامنے ان کی آمد ہوتی ہے. صحیح ہے, مطلب دس از اے سائیکولوجیکل انالوجی ٹو, لیکن وہ کریٹ تو آپ خود ہی کرتے ہیں بیکاز دماغ کے ساتھ. پھر ہمارے بابا جی ڈاکٹر بروس لپٹن, اب وہ میں خدا نہ خواستہ وہ نہیں پاگل بننا نا, پھر آپ دیکھتے ہیں چیزیں. ان کا کہنا ہے ہم سب ریسیورز ہیں, سورس کوئی اور ہے. یعنی آپ کے پاس ٹیلی ویژن اینٹینا لگا ہوا, یاد ہے بچپن میں اینٹینا گھما کے عمان پکڑتے تھے, تو جب وہ اس فریکوینسی پہ جائے گا عمان آ جائے گا, ٹی وی ٹوٹ جائے گا, اگلا ٹی وی آئے گا, جب وہ جائے گا وہاں پہ وہ وہی سگنل پکڑے گا. صحیح ہے. تو یہ تو بروس لپٹن کہتے ہیں کہ ہم سب مر جاتے ہیں لیکن سورس رہتی ہے اور وہ ری انکارنیشن ہو جاتی ہے. اب آپ آ جائیں کہ جب آپ اس جرنی پہ نکلتے ہیں تو پھر کہاں کہاں کس کس سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, کہ جو سب سیکشنز ہیں, چڑیل ہے تو چھلاوا ہے تو جن ہے تو بھوت ہے تو بھوتنی کا ہے, کہ کون کون ملا ہے اس جرنی پہ. اچھا, میرا جو سسٹم ہے, بلیف سسٹم ہے, اس میں یہ ہے کہ اسلامک پرسپیکٹو میں کوئی چیز سپر نیچرل نہیں ہے. ایوری تھنگ ہیز بین کریٹڈ. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. سپر نیچرل کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی انوملی ہو گئی سسٹم میں. سسٹم میں کوئی انوملی نہیں, سب کچھ بنا ہوا ہے پہلے سے. رائٹ. اور اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم دیکھ نہیں سکتے. سب سے بڑی مثال ہے بیکٹیریا. کریکٹ. سپر نیچرل جو ہوتا ہے ہمارے یہاں ایگزسٹ نہیں کرتا, کیونکہ ایوری تھنگ از بین میڈ, پری ڈیسائڈ. ایگریڈ. ٹھیک ہے. انارملی سپر نیچرل کو مطلب ڈفرینٹ کلچر سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوا جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا. یعنی کہ کسی عورت کو ظلم کر کے مارا تو چڑیل بن گئی. ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ ایک ڈفرینٹ سیکشن آف سویلائزیشن ہے, یا ایک ڈفرینٹ سیکشن آف بینگز ہے جو کہ ہمارے ورلڈ کو کبھی کبھی انٹرسیکٹ کرتا ہے. ایک ڈائمینشن ہے, جیسے ایک پورٹل کھلتا ہے اور تو اس پورٹل سے پھر ان کی آمد ہوتی ہے یا جو گزر ہوتا ہے, وزیبلٹی ہو جاتی ہے. کریکٹ. اوکے. تو ان سے ہمارا کبھی کبھی اوور لیپ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ عربی کلچر اگر پڑھتے ہیں, اور وہ فوک لور کی بات کر رہا ہوں, تو بدو کلچر کے اندر ان کے یہاں کچھ آبویسلی اینشنٹ کلچر, بہت ساری چیزیں آپ بولو گے یار یہ تو نہیں ہو سکتا, لیکن ان کے پرسپیکٹیو کو اگر سوچیں تو اور دوسرے ورلڈ وائڈ کلچرز کو دیکھیں تو کچھ سملیرٹیز ہیں. کریکٹ. اچھا, ہمیں حدیث میں بولا کہ بھائی بچوں کو مغرب کے ٹائم, بالکل صحیح ہے, بچیاں بال نہ کھولیں, بچوں کو گھر میں لے آؤ, کھڑکیاں بند کر لو, یا پھر کیا کہتے ہیں لائٹیں جلا لو, یہ سب کچھ کرو, کوئی چیز کھلی نہیں, اندھیرا اور کھلی نہیں چھوڑو. یہ ایک ہمارے پاس ایک we grew up listening to this. Yes. اچھا, بدو کلچر which predates this, یہ بات ہو رہی پری اسلامک. وہ کہتے ہیں جی ایک وقت ہوتا ہے جس کو اب یہ بین الاسرین کہتے ہیں شاید, ٹائم بٹوین ٹو ٹائمس. اوکے. اور یہ کہتے ہیں یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ویزیبل اور انویزیبل ورلڈز کی باؤنڈری سب سے ہلکی ہو جاتی ہے. اوکے. اور وہ اس کو کہتے ہیں مغرب کا ٹائم. واہ. بین الاسرین. اب وہ کہہ رہے ہیں جی بدو کلچر میں کہا جاتا ہے کہ جی اگر کوئی گیسٹ آپ کے پاس آ جائے, کیونکہ اوبیسلی یہ تو نومیڈز ہے نا, ویرانے میں رہ رہے ہیں, کوئی غلطی سے آیا تو کوئی گھوم گیا ہوگا تب ہی آیا ہوگا. Absolutely. تو اس کو 3 دن تک آپ اپنے گھر میں بغیر سوال کیے رکھ سکتے ہیں, اور اس کو مطلب انیبل کریں کہ وہ واپس ہیلدی ہو جائے, اور اس کے بعد جہاں بھی وہ جا رہا ہے وہ جائے. بین الاسرین پہ کوئی بندہ آ جائے تو پھر آپ نے اس کو شک کی نظر سے دیکھنا ہے. Somebody you don't know, a stranger. Don't know. اچھا, پورے دن میں کسی بھی وقت آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس ٹائم پہ ویرانے میں صحرا میں اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے سرٹن چیزیں کرنی ہیں, جیسے لبان یا بخور جلانا ہے, یہ جو ان کو بھگانے کی ریچولز ہوتے ہیں, یہ آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں. اور ذرا
تھوڑا سا احتیاط سے آپ نے ڈیل کرنا ہے کہ یہ جو بھی آیا ہے یہ کیوں آیا ہے اور وہ اس وقت کیوں آیا ہے. دن میں نظر آتا ہے نا آپ کو کہ بھائی کوئی ہے دور, تو یہ اندھیرا ہوتا ہی یہ کہاں سے چل کے آ گیا. ٹھیک. تو یہ اس طرح کی آپ کو چیزیں ملتی ہیں کلچرز میں. اچھا یہ بین الاسرین کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے, اسی طرح آپ جرمنی جب جائیں گے تو وہاں پہ بھی بھائی مغرب کا ٹائم سلاٹ ہے, اس کا ایک اور نام دیا ہوا ہے وہ میں پروناؤنس بھی نہیں کر سکتا. اس میں انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ادھر تو ہم نے کہا بچوں کو گھر میں رکھو, وہ کیا کہتے ہیں بچوں کو لے کے ٹریول نہیں کرنا اس ٹائم پہ, کیونکہ وہ جنگلات ایریا ہے, تو بچوں کو لے کے آپ نے ٹریول نہیں کرنا, بچوں کو گھر میں رکھنا. تو آپ نے اس ٹائم فریم میں یہ کام کرنا ہے, یوں نہیں کرنا, مطلب جانا نہیں ہے آنا نہیں ہے, وہ خود جانا ہے تو جائیں, بچوں کو گھر پہ چھوڑ کے جائیں, لے کے کہیں نہیں جائیں گے آپ. اور سملرلی جیپنیز کلچر میں بھی وہی مغرب کے ٹائم پہ ان کا ایک فلسفہ ہے کہ لاس سولز ہیں یا کچھ ہیں وہ آتی ہیں, اس ٹائم پہ آپ نے احتیاط کرنا ہے, ٹریول نہ کریں, یہ نہ کریں. وہ کچھ زیادہ ان کا کلچر اس طرح کا ہے, تو ان کے زیادہ کنسٹرینٹس ہیں کہ یہ نہ کرنا, یہ نہ کرنا, یہ نہ کرنا. تو یہ کانسیپٹ آپ دیکھو گے گلوبل ہے. کوئی کسی زبان یا نام سے بول رہا ہے, کوئی کسی کانٹیکس میں بول رہا ہے, کوئی کسی کانٹیکس میں بول رہا ہے. اس ٹائم پہ ویل تھننگ ہوتی ہے, یعنی کہ ادھر کی چیز دکھ جاتی ہے, تو آپ تھوڑا احتیاط کریں. تو کمنگ بیک ٹو دیٹ سپر نیچرل تھنگ, تو اس لیے ہمارے یہاں نیچرل فینومینون یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی, اس لیے ہم کچھ ہوتا ہے تو ہمارا ذہن اس پہ جاتا ہے کہ یار یہ تو یہ ہے. اب یہ چڑیل چھلاوا وغیرہ ٹائپ چیز, تو دس از جسٹ نیمز آف اینٹیز جنہوں نے کچھ کیا. عورت نظر آئی تو چڑیل ہو گئی, کوئی آدمی نما چیز نظر آئی چھلاوا ہو گیا. بھوت اور بھوتنی والا ہمارے یہاں کانسیپٹ نہیں ہے. کوئی بندہ جانے کے بعد واپس نہیں آنے والا. ٹھیک ہے, جو گیا وہ گیا. رائٹ. اس کا ہندوستان کی طرف زیادہ ہے. اوبیسلی جو کلچرز ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے کہ ایک دفعہ چلے گئے دنیا سے یا اس میں چلے گئے تو بس گئے. دوسری جگہ یہ ہوتا ہے کہ اسپرٹ ہے, وانڈر کر رہا ہے, یہ ہے وہ, مطلب الگ الگ کلچرز کے الگ. انگلینڈ میں بہت اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ دے ہیو اے لاٹ آف, ان کا الگ ایک اسٹرکچر ہے. پورے انگلینڈ میں کون سی جگہ جہاں خون خرابہ نہ ہوا ہو. اچھا یہ بتائیں کہ ہر سفید ساڑی میں پھرنے والی خاتون کا تعلق کارساز سے نہیں ہو سکتا نا؟ ابھی ریسنٹلی ایک ایپیسوڈ میں نے کیا جس میں کوئی نیوی کے صاحب کی سٹوری تھی, انہوں نے دیکھی, اور اس میں اتنا کچھ خاص نہیں تھا کہ بھائی اچھی ڈریس تھی, گاڑی میں بٹھا لی, آگے گئے, غائب ہو گئی, پیچھے بیٹھی ہوئی. اس سے زیادہ کی وہ سٹوری نہیں تھی. بیچ بھی وہ مس کر گئے ہوں گے کیونکہ بیگم آ گئی ہوں گی, ہو سکتا ہے. یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے, کیونکہ ایک سوال جو بار بار اٹھتا ہے نا کہ بھائی میں بائک پہ جا رہا تھا, مجھے سجی ہوئی خاتون نظر آئی, میں رک گیا پوچھنے, خیر مطلب آپ یہاں کیا کر رہی ہیں رات. سوال یہ ہے آج تک تو کبھی کسی نے لفٹ تو کسی کو دی نہیں. ایسے ہی ہے. تو آپ رکے کیوں؟ ویسے آپ رکتے نہیں ہیں. اور ایک پیرانوائڈ وہ بھی ہے ہمارے مائنڈ فریم, یار یہ کھڑا ہوا ہے, اس کے پیچھے کوئی گینگ تو نہیں ہے, میں لٹ تو نہیں جاؤں. کریکٹ. ایسے ٹائم پہ تو کوئی کسی کو خیال نہیں آتا. دیکھیں صفات مرد میں سے ایک چیز ہے, کیا کیجئے صاحب. ابھی کسی نے مجھے بولا کہ بھائی ایک سٹوری بڑی مشہور آپ نے سنی ہوگی جی, دادا ابو یا نانا ابو یا ایسے کوئی ہوں گے, وہ جا رہے تھے, ان کو بکری کا بچہ نظر آیا, انہیں اٹھا لیا, تھوڑا آگے گئے تو دیکھا وہ بھاری ہو گیا ہے. جب غور سے دیکھا تو اس کی مطلب ٹانگیں لمبی ہو گئی تھیں, اور وہ اس کو پھینک کے بھاگے. تو اور نیک نیتی کے ساتھ وہ اٹھا کے لے کے جا رہے تھے. وہ تو پکا کے کھانے والے نیک نیتی, وہی نیک نیتی یہی ہے نا کہ یہ جس کا کھو گیا ہے میں اس کو واپس کر دوں گا. اب رات کے اندر ہمیں ہمارے دادا ابو کا پتہ, اللہ ان کے درجات بلند کرے, ان کی نیک یہ تھی کہ آج پتر جڑا نا وہ بیڑے تھا گوشت کھاسی. ٹھیک ہے, لیکن ہمیشہ جو اسٹوری میں لکھا ہوتا ہے وہ نیک نیتی لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ میں تو اچھی نیت. جب تک شیر کو لکھنا نہیں آئے گا شکاری ہیرو رہے گا صاحب, یہ یاد رکھیے گا. یہ تو ہے. تو اکثر سٹوری میں یہی ہوتا ہے نا, کوئی خاتون اکیلی ویرانے میں کھڑی ہیں, میں بائک پہ جا رہا تھا, میں رک گیا, بھائی سب خیریت. بھائی کیوں رک گئے آپ اس ویرانے میں کر گئے رہے, پہلے تو آپ کر گیا رہے تھے. دوسری بات وہ اس نے آپ کو اشارہ کیا, کچھ کیا تو ایک الگ بات ہے, آپ کو وہ روک بھی نہیں رہی, تو آپ کو کیا تجسس ہے کہ آپ آ کے رک رہے ہیں, سب خیریت پوچھ رہے ہیں. تو اپنے گھر پہ بیگم بیچاری رو رہی ہو, کسی ظالم آدمی اسے جا کے نہیں پوچھتے کہ بیگم سب خیر, ویرانے میں نہیں. جنرل بات ہے, کو بڑے میاں جا رہے ہیں, ان کو لفٹ نہیں دیا, آپ نے ان کو دیکھا سیدھا ادھر چلے گئے. اچھا لیکن چلے اب آئی وانٹ ٹو کم ٹو یور اون ایپیسوڈ سلمان بھائی. تو اس کے بعد دین یو اسٹارٹ دس پوڈ کاسٹ اینڈ
Then itni stories aapke paas aati hai. Did you ever get curious to actually go meet somebody to find what's happening? Like an exorcism going on? एक्सर्सिज्म वगैरह की एक स्टोरी मेरे पास आई थी, जिसके हाँ. बाद से तो मैं एक्सर्सिज्म से तो दूर ही रहा. Allah रहम करे. मेरा अच्छा, दूसरे जो लोग ये काम कर रहे हैं, दे हैव अ क्यूरियोसिटी टू गो विजिट प्लेसेस व्हिच आर हॉन्टेड. हमारे दोस्त हैं खालिद फरशोरी, अब उन्होंने एक पंगा शुरू कर दिया हुआ है. जब मैं उन लोगों में शुमार हूँ जो कहता है यार अगर haunted दूर रहो है ना, भाई. मैं नहीं जाऊँगा. हाँ, agreed. मुझे जाना ही नहीं है, मुझे देखना ही नहीं है. स्टोरी की हद तक ठीक है, क्योंकि मैं खुद भुगत चुका हूँ, तो इसलिए वो अगेन दूसरों के मुकाबले में बहुत लाइट सिचुएशन होगी. लेकिन अगर अब मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ कि हर कोई इतनी आसानी से बच के निकलता नहीं है. कुछ लोगों के पीछे पड़ जाते हैं तो वो छोड़ते नहीं हैं. आप बिला वजह ऐसी चीज़ में जा रहे हैं जिसको आप देख नहीं सकते. अब आपको अल्लाह ने अलाउ नहीं किया कि आप उसको देख सकते हैं. आप इतना ना घुसे उसमें. बिल्कुल ठीक है. क्योंकि फिर अगर वो पीछे आपके आ गया तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक है. यू डोंट नो Agreed. व्हाट दे आर केपेबल ऑफ. Agreed. अब जैसे ये वाली बात बता रहा था कि एक कहानी आई थी कि सऊदीया में कोई साहब यहाँ से गए हुए थे, वो ट्रेन हो रहे थे टू बी अ मुफ्ती एंड रिलीजियस स्कॉलर टाइप थिंग. तो रुकिया का सब्जेक्ट आया था, एक्सर्सिज्म, और उन्होंने कहा कि रुकिया के लिए अब फलां मुफ्ती के साथ आप अटैच होंगे, रहेंगे और ये रहेंगे. तो सबसे पहले उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए उनको चीज़ें सिखाई कि रात को सोने से पहले हिसार करना है, ये पढ़ना है, सुबह नमाज के बाद ये पढ़ना है. मतलब ऑल प्रोटेक्टिव आयत्स एंड एवरीथिंग उनको बार बार वो रूटीन में उसको ला रहे थे. वो जस्ट अटैच हुआ था तो उसको प्रोटेक्टिव उसमें रखा हुआ था, कुछ ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं थी. अब जिस हॉस्टल में ये थे उसी हॉस्टल में एक इंसिडेंट हो गया. वाह. कोई लड़का था, वो सुडानी था या कोई मतलब अफ्रीकन कंट्री का था, उसके घर वालों को ट्रेस नहीं कर पा रहे थे. पहले वो बीमार होता जा रहा था और उसके बाद अब उसने अजीब से बिहेवियर मतलब एग्जिबिट करना शुरू कर दिया था. खाना वो हाथ नहीं लगा रहा था और रातों दिन भर सोता रहता था, रात में एकदम से उड़ जाता था और गायब हो जाता था. तो लोगों की ड्यूटी लग गई कि इसके पेरेंट्स का अभी नहीं पता चल रहा, घर वालों का, और ये पता नहीं क्या मर्ज हो गया इसको, तो इस पर नज़र रखो. तो एक लड़के ने बताया जो उसका रूममेट था कि रात में किसी पहर आंख लग गई 1-2 बजे. जब आंख खुली तो था नहीं. अब बाहर निकले उसको ढूंढने के लिए, तो वो एक पतले सा कॉरिडोर जो वॉशरूम्स की तरफ जा रहा होता है, उधर वो जाता हुआ दिखा. और वो कह रहे हैं जी एल शेप कॉरिडोर था, कोने पे एक आईना लगा हुआ था जिससे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये बंदा चला गया है. वो उसके पीछे स्पीड से गया पूछने के लिए, भाई तुम ठीक हो, क्या हुआ? आईने में नज़र आ रहा है. जैसे ही मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था. वापस पलटा तो आईने में एक कह रहे धुएं जैसा कुछ इमेज आ रहा है और उसमें सिर्फ कुछ 2 आँखें सी समझ में आ रही है, लेकिन इट्स वेरी वेग. कह रहे जब वापस पलटा उस कॉरिडोर की तरफ तो बंदा मुंह पे खड़ा था. वो शोर शराबा मच गया, सारे लोग उड़ गए. तो पता चला कि जी ये कुछ मामला कुछ गड़बड़ा है. तो इनके साथ जो साहब अटैच थे उन्होंने उसी वक्त से इनका रुकिया या इलाज शुरू कर दिया. ये उनके साथ अटैच. 1-2 दिन ये मामला चला, उसके बाद वो लड़का नॉर्मल हो गया और ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कुछ उसको याद भी नहीं कि पिछले हफ्ते से हो क्या रहा है. अब वो सारी डिटेल्स तो अपनी जगह, लेकिन अब ये कहते हैं उस जिस दिन उस पे से वो चीज़ उतारी, इनके मुफ्ती साहब ने इनको कहा, फ़ोन करके भी बाद में कहा, रात को सोने से पहले आपने हिसार बांध के सोना है हर हालत में. बोला ठीक है, और वही काम किया. अपने इर्द गिर्द हिसार बांधा, दुआएं पढ़ी, सो गया. यार रात में किसी टाइम मेरी आंख खुली दरवाज़ा खुलने से. हॉस्टल का दरवाज़ा, मतलब उसके रूम का दरवाज़ा, छोटा सा कमरा, दरवाज़ा खुला है. पहले कुछ दिख नहीं रहा, फिर दरवाजे की चौखट के अंदर उसको कोई एक धुएं की तरह की चीज़ नज़र आई जिसमें से की 2 आँखें थी. अब वो सिर्फ वहाँ चौखट तक खड़ा है, यानी उस हिसार के अंदर नहीं आ रहा, अब उसको खड़ा हुआ से देख रहा है. अरे कई रातें वो रोज़ आता था और बैठ के देखता रहता था. और जिस दिन हिसार नहीं मानता तो वो पता नहीं क्या होगा. तो ये कुछ इंसिडेंट्स हैं कि आप यू मेस अराउंड विद द लॉन्ग पीपल, तो फिर पता नहीं आगे क्या होगा. वाह वाह. तो इसका मतलब ये हुआ सलमान भाई कि मैं एक शेयर करता हूँ.
personal, I went through something recently within the family. तो कुछ बुजुर्गों से मुलाकात हुई जो मुझे उनके पास लेकर गए थे. उन्होंने मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाया. मैं नाम इसलिए लूँगा कि वो वेरीफाइबल हो, ताकि चीज़ ना, अगर मुझे किसी ने गलत फीड किया तो गलत हो जाएगा. कि समंदर से बहुत आमद होती है, ये जो आपने टाइम बताया उस वक्त. और एक ज़माने में कैसीनो बन रहा था. जी जी. उस ज़माने में ये पूरा एरिया बैरन होता था, वीराना होता था. जो आपने बताया जैसे वो मगरिब के टाइम पे कोई आए तो क्या प्री रिक्विजिट्स हैं. तो एक वहाँ पे अगर आपको याद हो, जहाँ मैकडोनल्ड्स है उसके साथ एक वो कैफ़े होता था, सारी उम्र ना चल के दिया. सीवीयू के ऊपर लाइन से रेस्टोरेंट खुलते हैं और बंद हो जाते हैं. जहाँ बच्चों का वो प्ले स्कूप बना वो बंद हो गए सारे. सबसे पहले कोई रेस्टोरेंट था, उससे पहले कुछ था. तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे इनमें से सीवीयू के अपार्टमेंट्स हैं, बल्कि कुछ बिल्डिंगें हैं जो खाली पड़ी हुई. जी. तो उन्होंने कहा वो इसीलिए हैं कि आमद के बाद फिर अगर उनको जगह मिली रहने के लिए तो वो सेटल होते गए वहाँ पे वक्त के साथ साथ. वल्लाह आलम. और इसी तरह उन्होंने वेरीफाई किया, जाके देख लो वो जहाँ पे डी मार्ट होता था वो वाइट बिल्डिंग होने वाली जो है. जी जी. अब ये इसका जो भी बैकग्राउंड होगा, आई वांट योर थॉट्स ऑन दिस. अब खैर उस बिल्डिंग पे मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता. राइट. वजह ये है क्योंकि उसकी कुछ बैकग्राउंड थोड़ा सा ओके शेडी. ओके. लेकिन ये बात ज़रूर है कि डी मार्ट से पहले भी के बाद वहाँ काफ़ी दुकानें बनी थी. हाँ हाँ, मर्काटो इस साइड, लेफ्ट साइड पे मर्काटो होता था. ये उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में था, तो उस वक्त कुछ लोगों से मैंने सुना था कि भाई ये सुपर स्टोर जो है वो उधर रात में कुछ छोटे छोटे आते हैं, सामान गिरा के चले जाते हैं. और वो स्टोर वाले बड़े परेशान हैं कि यार रोज़ जो है ना, ये रोज़ का तमाशा है, इनको चीज़ें वहाँ पे स्टोर करनी पड़ती हैं, सेट करनी पड़ती हैं. और जैसी क्लोजिंग टाइम गुजरता है उसके बाद इत्तेफाक से कभी कोई देख लेता है, अदरवाइज सुबह हो तो सारा कुछ डम किया हुआ होता है. बहुत तंग किया हुआ था. ये तो मर्काटो और डी मार्ट की बात है. अब बाकी जगह ऑब्वियसली क्लोज स्पेसेस हैं तो उनका पता नहीं अंदर क्या हो रहा है. लेकिन कहा यह जाता है कि ये जगह हॉन्टेड और पहले से ये शायद प्लॉट में कोई प्रॉब्लम था, और जैसे ही कब्जा आपने डाला या उस पर वो बिल्डिंग बनी, जैसे वो आपने कहा आप देयर वाज अ रेजिडेंट ऑलरेडी फैमिली एंड यू वेंट एंड इन्वेडेड, सो यू हैड टू लीव. इसी तरह एक हॉस्पिटल था, हम उसका नाम नहीं लेते, उसकी बेसमेंट में जब वो बिल्डिंग बनती है तो उसकी बेसमेंट में एक मॉल बनता है, एक बड़ा ज़बरदस्त मार्ट बनता है. मेरा दोस्त है, उसका मैं नाम ले लूँगा ताकि वेरीफाइबल रहें चीज़ें. अदनान उसका नाम है, पाकिस्तान से बाहर है आजकल. वो उसका CEO होता था उस ऑर्गेनाइजेशन का. तो ब्यूटीफुल प्लेस, अमेजिंग स्टफ इम्पोर्टेड पूरी दुनिया से. तो कुछ ऐसे बाद बंद हो गया कि 2 साल के बाद. मैं कहा क्या हुआ है? कहता अली भाई को आपको वीडियो दिखानी है. मैं कहा मेरे प्यो दी तौबा, छत के ऊपर पैरों के निशान, जमीन पे ब्लड स्टेन्स. और यही होता था रात को, वो गिराने वाला नहीं नजर आता, चीजें गिर रही होती थी. कहता हमने तो दौड़ लगा दी भाई साहब, हमने कहा हमसे तो ना हो पाएगा. मसला वही ना, जो चीज़ वहाँ पे अगर घुस गई, उसने बोला मैंने जाना ही नहीं है. वहाँ पता चला उस हॉस्पिटल का मॉर्ग हुआ करता. जी. हाँ, ये तो बड़ी मशहूर जगह है. और वो आज तक वहाँ पे कोई सुपर स्टोर दोबारा नहीं बना. अभी मेरी फटती है, आई टेल यू व्हाई. वहाँ बच्चों के खेलने की जगह बन गई, व्हिच इज़ वेरी स्केरी. एंड आई टुक माई नेफ्यू देयर. और मैं वो एक तस्बीह, वो 1000 तो हमें नहीं आता, लेकिन मैं वो पढ़ता रहा क्योंकि वहाँ बच्चे ही बच्चे थे. एंड बच्चा था द ईजीएस्ट मीडियम्स टू गेट इंस्पायर्ड और गेट यू नो. इज़हार का ये आप आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने इर्द गिर्द. हाँ वो तो हाँ, हमारी वालदा ने हमेशा से यही किया. ये बहुत है. हाँ, लेकिन यार ये जहाँ खूबसूरत चुड़ैलें हों जिनके पैर सीधे हों, वहाँ भी हिसार बांधा जा सकता है सलमान भाई. वो शायद उन पे अफेक्ट नहीं करेगा, वो आप पे अफेक्ट ज़्यादा करेगा हिसार. मतलब अच्छा फिर ठीक है. तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए बात, अपनी प्रोटेक्शन. हम तो कुछ और पढ़ के फूकते रहते हैं उनमें, ना हमसे कुछ हो पाता है ना कुछ. अच्छा चले हम आ जाए. तो सो व्हाट आर दी एरियाज. ये चले आपने जैसे हम घर का कहा, अब अगर कोई बंदा घर ले रहा है, नई जगह पे जा रहा है, कोई रेंट कर रहा है, कोई खरीद रहा है, आर देयर एनी प्री रिक्विजिट्स ही और शी नीड्स टू सी बिफोर गेटिंग इनटू न्यू प्रॉपर्टी? पहले तो आप जो एक चीज़ ख़त्म हो गई है अब वो ये है कि नेबर से ज़रा पूछ लें कि यहाँ क्या चल रहा है. नेबर तो बात ही नहीं करते, पता ही नहीं रहता कौन. अब बात ही नहीं करते, लेकिन पहले होता था ना, लोग जाते थे. पहले आपने सामने वाले से हेलो हाई करते थे, पूछते थे हम यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, कैसी जगह है. वो हर किसी का एक अपना इनपुट होता था. पहले तो एक सिंपल सी ये चीज़ है कि आप वो करके देख लें. दूसरे एंड पे ये है कि आप ऑब्वियसली कोई बताता कभी नहीं बताते. नेबर्स में चांस होता है कि वो आपको बता दे.
ادروائز جو بیچ رہا ہے وہ تھوڑی بتائے گا, وہ تو اپنی جان چھڑا رہا ہے, اپنی جان چھڑا رہا ہے. اب جو آپ شفٹ ہونے سے پہلے جو پری ریکویزٹس آپ کر سکتے ہیں, یا پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ پہلے خود وزٹ کریں اور فیل کریں, جگہ کی فیلنگ لیں. آپ کو بھاری بھاری پن محسوس ہوتا ہے نا سلمان بھائی؟ کچھ ہوتا ہے نا, جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں, ایک کمرہ ہے جہاں سفوکیشن, یس, سانس نہیں آ رہی یا کچھ دباؤ فیل ہو رہا ہے, سم تھنگز ویئرڈ, آپ کو باڈی پکڑ لیتا ہے یار کچھ معاملہ ٹھیک ہے, اور باقی کمرے نارمل ہیں. تو مین انڈیکیشن تو یہی آ جاتی ہے. اس کے علاوہ دیر از آلویز اسمیلز ایسوسیٹیڈ, کریکٹ, کہ آپ کے گھر میں بدبو زیادہ ہے یا خوشبوئیں بہت زیادہ ہیں, تو یہ ایک چیز ہوتی ہے. واٹ از دا ڈفرنس؟ اگر خوشبوئیں تو اچھی لوگ ہیں, اچھی اور بری. اچھا, ہاں, اوکے. اب جو خوشبوئیں والے چکر ہے وہ بھی اتنا کوئی آسان نہیں ہے, کیونکہ جو اچھے بھی ہوں گے وہ ان کو اپنی اسپیس چاہیے ہوگی. وہ پھر وہ ہوتا ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا فلانا کمرہ بند ہے اس میں کوئی نہ جائے. وہ پھر یہ والے سچویشن ہوتی ہے کہ بھائی ان کی اپنی گزرگاہ ہوتی ہے, آپ نے وہ جگہ فکس رکھنی ہے, ادھر کوئی کچھ نہ کرے. اور اپنے ایسوسیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. ایسے ایک لاڑکانہ کی سٹوری تھی کہ ان کا کوئی آبائی گھر ہے, اس میں کوئی بابا جی رہتے ہیں, سب بابا جی بولتے ہیں, کچھ نہیں کہتے, نماز کے ٹائم پہ سب کو صبح اٹھا دیتے, اور بدتمیزی برداشت نہیں کرتے. اگر کوئی گھر میں بدتمیزی کرتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے, اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں وہ ان کو, کہ بس. تو یہ والے کام ہوتے. جنرلی سب ٹھیک ہے, لیکن کچھ رولز ہیں, گراؤنڈ رولز, اس پہ سب چل رہا ہوتا ہے. اب یہ جو نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں ان کا تو ہوتا ہی ہے کہ ہماری جگہ ہے, تم آئی کیسے یہاں پہ, وہ کو ایگزسٹ کرنے والا سین نہیں ہے. اور اس میں ریلیجس بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں, یہ نان مسلمز ہیں. ریلیجس ایلیمنٹ تو ہوتا ہے, کیونکہ یہ بھی ایک سویلائزیشنس کی طرح ہوتے ہیں, ہر جگہ کے اپنے ہوتے ہیں. رائٹ. اور ایک انٹرویو تھا, اب یہ نہیں پتا کہ سچ ہے جھوٹ ہے, لیکن ایک ایجپشین اسکالر کی بک ہے جس میں وہ کہتا ہے اس نے ایک جن کا انٹرویو لیا. رائٹ. اس کے پاس خود آیا تو اس نے جن نے کچھ ڈیٹیلز بتائی. اب اس نے کیا کیا, ایجپشین اسکالر نے کچھ حدیثوں کے ساتھ اس کی فیکٹس کو میچ کیا ہے ٹو سی کہ یہ سچ بول رہا ہے یا نہیں. کچھ ویریفائبل باتیں, کچھ نہیں ہے. تو وہ بتاتا ہے کہ جی وہ جو جن انیشلی جو تھا وہ انڈیا سے اس کا تعلق تھا, اور وہ دیور لائک کیا بولیں گے اس کو, مرید آف دا شیطان. بقول اس جن کی کہ بچپن میں اس کا باپ اس کو شیطان کے پاس لے کے گیا تھا ملاقات کرانے. بعد میں ان ہز جرنیز وہ بیچ میں کہیں اس کو اسلامک اس سے ریفرنسز ملے, اس کو اچھا لگا, اس نے ریسرچ کی اینڈ ہی کنورٹڈ. اب وہ کہیں ایجپٹ والی سائڈ پہ یا عرب سائڈ پہ رہتا ہے. تو اس کی کچھ تھی جس میں اس نے یہ ساری باتیں نکلی کہ ان کے الگ ٹرائبس ہوتے ہیں, ان کے الگ ریلیجنز بھی ہوتے ہیں, اور ان کی ایجز بہت ہوتی ہیں. ایجز بہت ہوتی ہیں, اور اس میں بھی ان کے ٹائپس ہیں, کوئی اڑنے والے ہیں تو کوئی پانی والے ہیں تو ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو دیر از اے ورائٹی آف دیم, جسٹ لائک ہیومنز. ان کی بھی ایک پوری سوسائٹی ہے, گھر بار سب کچھ ہے, ان کے اپنے ریلیجنز ہیں, لیڈرز ہیں, اور اس کے حساب سے پوری ایک سویلائزیشن ہے. اوکے. تو ہم اس کو جیسے بالکل ایک یونیلیٹرل طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ اس طرح کے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, اٹس اے بٹ کمپلیکس. اوکے. اب کچھ اس میں مسلمان ہوتے ہیں, وہ مسلمان چیزوں کو ٹالریٹ کرتے ہیں اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں, اور کچھ ان میں مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو کہ نان مسلم چیزوں کو بالکل ٹالریٹ نہیں کرتے, رائٹ, وہ پھٹے ڈال دیتے ہیں. اسی طرح نان مسلمز ہوتے ہیں, وہ کچھ کو ٹالریٹ کرتے ہیں, اور کچھ مسلمانوں کو تو پھر پھٹے پہ آ جاتے ہیں کہ بھائی نکلو یہاں سے, بھاگو یہاں سے. تو اٹس اے فیئر بٹ آف دس. اس کے علاوہ دیر مین 2 ڈویژنز, ایک جنات ہے اور ایک شیاطین ہے. The Jinnat are like a normal civilization. The Shayateen is basically from day of Adam till now, ان کی انسان دشمنی ہے. ان کا مین فوکس جو ہے وہ انسان کو تکلیف دینا ہے, کیونکہ ان کا آپ سے وہ والا پھڈا ہے نا کہ ہم افضل ہیں یا آپ افضل ہیں. تو وہ والی پارٹی ہے. وہ والی پارٹی اگر آپ سے کبھی ٹکرا گئی تو نقصان کیے بغیر وہ جائے گی نہیں. کریکٹ. تو وہ پھر ایک الگ کویسچن مارک ایریا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. اس وجہ سے آئی ایم لائک کہ بھائی مجھے کہیں نہیں جانا, میں نے کچھ نہیں دیکھنا جو وہ کر رہے ہیں. لیکن آپ جب آپ اس پہ اتنا کام کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ اٹ از ویری کامن, جب آپ
ایک میدان میں اتر جاتے ہیں تو پھر آپ ہر طرح کی انرجی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اٹ بیکمز irresistible. بیکاز مجھے اگر پتہ چلے کہ یہ امان کا میرے میں انٹرسٹ ہے تو میں ہفتے میں ایک دفعہ تو آؤں گا بھیا کیا ہے ٹھیک ہے سب خیر ہے. آپ اگر ہر وقت ایک چیز میں انوالوڈ ہے تو ہاؤ کین یو اوائڈ دس؟ ہاؤ کین یو اوائڈ دی انٹریکشن اور دی انرجیز کمنگ اینڈ بینگ اراؤنڈ یو؟ میں جنرلی اسٹوریز کی حد تک رہتا ہوں. اسٹوریز آتی ہیں دیکھتا ہوں, تھوڑا سا ویٹ ان کرتا ہوں کہ یہ کیا ہے, کہ سچ بھی ہے یا کچھ لمبی پھینکی بھی ہے, اور اس کے حساب سے اپنے پروگرام مطلب وہ پوڈ کاسٹ بنا کے اپلوڈ کر دیتا ہوں. اس کے بعد میں ان چیزوں پہ زیادہ ڈیلو نہیں کرتا, زیادہ گھستا نہیں. مگر اس پوڈ کاسٹ کو آپ کے خیال میں صرف انسان تھوڑی دیکھتے ہوں گے. اب گارنٹی تو کچھ نہیں ہے, لیکن یہ ہو چکا ہے میرے ساتھ کہ ہیلو ہائی کر کے 2-4 دفعہ That's exactly where I want to take you. ہیلو ہائی کر کے لوگ جا چکے ہیں. ہاں کبھی سٹل, بہت سٹل طریقے سے, ہاں کہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں تو ایک دم سے کوئی, اب ریکارڈنگ میں آپ کو پتہ ہے ایک سیلف ڈائلاگ چل رہا ہوتا ہے, آپ کی ایک ذہن میں اسکرپٹ ہوتی ہے, وہ آپ چلا رہے ہوتے ہو, آپ نے کوئی مثال جوک مار دیا اپنی طرف سے. اب آپ خالی بیٹھے ہوئے, کیمرہ سامنے ہے اور کوئی بھی نہیں ہے, اور آپ خود ریکارڈ اپنا کر رہے ہو, اور آپ نے بیٹھے بیٹھے کوئی ایسی کوئی مذاق یا کوئی لطیفہ سنا دیا, اب ایک دم سے ہنسنے کی آواز آ گئی آپ کی. اب آپ ہنسنے کی آواز آ گئی, اب آپ 2 منٹ تو سنا کے چپ ہو گئے. اب سوچ رہے ہیں لیفٹ ٹریک تو میں چلا نہیں سکتا, یہ کیمرہ لگا ہوا ہے, بندہ کوئی ہے نہیں, یہ ہنسنے کی آواز کہاں. یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے, کوئی ایپیسوڈ پتہ نہیں 34 تھا 32 تھا, اس میں بہت اگر غور سے سنے تو بیچ میں ایک ہلکی سی آواز آئے گی ہنسنے کی. امان میاں یاد رکھیے گا, ہم وہ کلپ جوڑیں گے بیچ میں. یار ایک دفعہ کا ٹرائی کیا, سوچا کیونکہ گھر گراؤنڈ فلور, تو باہر سے کوئی ہنسی مذاق کرتے ہوئے کوئی بائک پہ جا رہا ہو, دوبارہ ریکارڈنگ کی, پھر ہنسنے کی آواز آئی. اب سوچے پڑ گئے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب اپنے آپ کو ایک طرف دلاسا دے رہے ہیں ادھر سے آواز, لیکن آواز ادھر سے آ رہی ہے, ادھر تو کچھ نہیں ہے. اس طرح کا ہوا. بیچ میں 1-2 دفعہ کووڈ میں ہوا کہ سناٹا چل رہا ہے, ریکارڈنگ کر رہے ہیں. اچھا کووڈ میں بہت زیادہ یہ چل رہا تھا کیونکہ ایک تو ویسے ہی لوگ گھر پہ قید تھے, دوسرا یہ کہ کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے چیز نہیں تھی, تو ڈیمانڈ بہت ہائی ہو گئی تھی. ای میلز آ رہی تھی, میسیجز آتے تھے, ویڈیو چاہیے ویڈیو چاہیے. اب ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں, کوئی گھر پہ کھٹکھٹا رہا ہے, اور باہر کا دروازہ بھی نہیں. آپ کو پتہ ہے گھر کی باؤنڈری کے اندر جو آپ کا مین دروازہ ہے اس پہ آگے کوئی کھٹکھٹایا جا رہا ہے. آپ نے کیا کہا پہلے باہر جاؤ, وہ بیل بجاؤ, پھر بیل بجاؤ باہر سے, پھر میں کیمرے سے دیکھوں گا کون ہے, پھر میں ادھر آؤں گا. اب کوئی کھٹکھٹایا جا رہا ہے, پھر ریکارڈنگ شروع کی, پھر کوئی کھٹکھٹایا جا رہا ہے. یار ایک دفعہ جا کے دروازہ بھی کھول لیا کہ شاید اوپر فلور پہ سے کوئی نیچے اترا ہوگا, لیکن اب رات کو 2-2:30 بجے کون, سب سو رہے ہیں, اور کووڈ میں ویسے ہی ہر کوئی تھوڑا, اس وقت شروع کی بات ہے تو اس وقت تھوڑا زیادہ سائیکوسس تھا, بالکل کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا, دور رہو یہ. تو اس ٹائم فریم میں تو یہ بھی نہیں خیال آ رہا کہ کوئی گھر والا آ کے, سب اپنے اپنے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب کوئی مین دروازے پہ آ کے باقاعدہ کر رہا ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے سمجھ میں آتا ہے, 3 دفعہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے. 2-3 دفعہ ٹرائی کیا, پھر بند کر دیا میں نے, یہ باقی ریکارڈنگ میں کل کروں. اگلے دن ریکارڈنگ کی, کچھ نہیں ہوا, بڑے سکون سے اپلوڈ کر دیا. کہا بھائی یہ اس طرح کے چھوٹے موٹے انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اکوپمنٹ ہی کام نہیں کر رہا ہوتا, کیمرہ بند ہو گیا, آڈیو بند ہو گیا, لائٹ بند ہو گئی. اب ریکارڈنگ بظاہر تو اس پہ تو لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑا ایزی ہے, آپ نے کیمرہ لگایا, آپ نے یوں شروع ہوا. ارے پنکھے نہیں بند کریں, ایئر کنڈیشن بہت ہلکا ہونا چاہیے, ورنہ یہ مائک جو ہے عجیب عجیب آوازیں پکڑنا شروع کر دیتا ہے, بالکل آڈیو کوالٹی بکواس ہو جاتی ہے. باہر جیسے بھی ہارن کی آواز ہے, یہ چیزیں بڑا میٹر کرتی ہیں. بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, آپ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر جگہ, کبھی کچھ خراب, کبھی کچھ بند, کبھی کچھ, یہ کیا ہے. پھر خیال آتا ہے کہ یار آج نہیں ریکارڈ, کریکٹ, کل دیکھتے ہیں. پھر جب زیادہ ہونے لگتا ہے تو میں کہتا ہوں 2-4 ہفتے کی چھٹی لے لیں کہ ابھی بس ہو گئی ہے, کچھ عرصے کی بات کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں, یہ تو چلیں, یہ تو ہو گئی بینگس, ٹھیک ہے, جس کو ہم ایلینس کے بارے میں بھی کہتے ہیں, ایریا 51 اینڈ آل آف دیٹ. وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیئر, ویل کیپ اٹ فار انادر ایپیسوڈ فار شیور.
ہم آ جاتے ہیں اب وہ لوگ ہیں جو ان شیاطین کو تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کی اچھے یا برے کے لیے اس کو اپلائی بھی کرتے ہیں. جی جی. تو یہ جو بلیک میجک ہے یا میجک ہے, جادو تو حق ہے, وہ تو ہم مانتے ہیں, ہمیں پروو کیا گیا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. تو یہ جو شیاطین کو تابع کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ہیں جو نوری بھی اعمال فرماتے ہیں, تو یہ ہوتے ہیں, اور یہ کیا لوگوں کی اگنورینس اور ان کی مجبوریوں کو کیپٹلائز کرتے ہیں, یا کوئی گدھا علم ہوتا ہے اس طرح کا؟ دونوں سچویشن ہے. ایک تو وہ ہے بیوقوف بنانے والے تو دنیا میں ہر جگہ ہیں. ٹھیک ہے کہ میں یہ مسئلہ, اب بہت سارے جنیرک مسئلے ہوتے ہیں. مثال ہے کہ بھائی میری نوکری نہیں لگ رہی, یا کاروبار میں مسائل ہیں, ساس بہو کے مسائل ہیں, میاں قابو نہیں آ رہا. اب سچویشن ایسی ہے جیسے کہ ابھی ٹرکی ٹائمز چل رہے ہیں, بہت سارے لوگوں کے ایشوز چل رہے ہیں, امپورٹ ایکسپورٹ واٹ ایور. تو اب اس بجائے گراؤنڈ ریئلٹی سمجھنے کے اب آپ اس ڈائریکشن میں جانے لگ گئے نا, شاید میرے ساتھ کوئی کر رہا ہے. کریکٹ. تو آپ کو بیوقوف بنانے والے بہت مل جائیں گے. صاحب یہ مسئلہ ہے, اتنے پیسے, اتنا یہ. اب وہ کوئی اتنی ویک قسم کی سچویشن وہ کریٹ کرے گا نا کہ آپ کو یہی لگنا بند ہو جائے گا کہ ریالٹی مطلب مارکیٹ میں کوئی پرابلم ہے. آپ اس پہ آ جائیں گے کہ میرا کوئی دشمن ہے, میرا کچھ یہ ہے, کچھ وہ ہے. اور وہ 30-35 ان کے آزمائے ہوئے سوال ہوتے ہیں, ان میں سے آدھا سوال بھی آپ کو او سلمان بھائی پہنچ گئے. وہ جیسے ہاراسکوپس ہوتے ہیں, ہاں وہ جنیرک بات کرتا ہے, وہ کچھ اسپیسیفک نہیں کرتا. اب وہ کہے گا مثال ہاراسکوپ میں آ گیا کہ بھائی وہ فلانے سے آپ آدمی کی ملاقات ہوگی, آپ کی آدمی سے ملاقات. اب آپ میں آ گیا جی ہاراسکوپ نے کہہ دیا یار آپ کی دن میں 10 بندوں سے ملاقات, گھر پہ کوئی ایون پانی دینے آیا تھا, آپ نے بیل بجائی, دروازہ کھولا, پانی لے کے رکھ دیا, اس سے بھی ملاقات ہوئی ہے. تو یہ وہ چیزیں جو کہ ہونی ہے, تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نہ ہو. تو جنیرک آپ نے باتیں کرنی ہوتی ہیں کچھ, کریکٹ, اس بیسس کے اوپر آپ نے مرغا پھنسا لیا, بندے کو گھرنا ہوتا ایسے ہے. اب جو بندہ اس میں آ جاتا ہے ان کو بھی اتنا پتا ہوتا ہے کہ جو ان باتوں میں آ گیا نا, اس کو میں کہاں گھما سکتا ہوں, کیونکہ وہ اتنے لوگوں کو گھما چکے ہوتے ہیں کہ ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ باتیں میں نے کرنی ہے, یہ کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے. اور بات سٹارٹ کہاں ہوگی, الحمدللہ بسم اللہ, یہاں سے بات شروع ہوگی, بات چلی جائے گی, سیکریفائس دینا ہے, قربانی دینی پڑے گی, بکرا یہ وہ, اور پھر بکرے وہ ایسی باتیں کرنے لگ جائیں گے جو کہ بہت ہی آپ کے لیے مشکل ہوں گے. آپ کہیں گے افسر ہی پیسے لیں, آپ کرتے ہیں, بس وہیں کام شروع. چلے یہ تو 2 نمبر ہو گئے نا. ان میں اب اصل شیاطین کے بھی وہ ہوتے ہیں. اب یہ اسلامک ہسٹری ہے کہ 2 اینجلز اترے تھے, بیبلون تھا شاید اس میں, ہاروت اور ماروت. انہوں نے دنیا میں میجک ایز اے ٹیسٹ لے کے آئے تھے, اور اس کے بعد سے میجک پھیر دی تھی. وہ تو حقیقت ہے کہ وہ آئے, اس کی وجہ سے چیزیں آئیں. اب جنرلی کیا ہو رہا ہے, اب وہ کیا میجک تھی اوبیسلی نہ میں بتا سکتا ہوں نہ کوئی اور بتا سکتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں سرٹن جنات جیسے میں نے بولا شیاطین, ان کا پرپس ان لائف ہے لوگوں کو ذلیل و خوار کرنا. تو وہ ایک تو وہ اینگل ہے کہ وہ لوگوں سے ایسے حرکتیں کرواتے ہیں جس سے وہ بذات خود اپنے اوقات سے نیچے گر جاتے ہیں. اور پھر ایک اسلامک کانٹیکسٹ ہے کہ وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک جنگ چل رہی ہے کہ آپ کو ریلیجن سے یا پائٹی کی طرف سے ہٹا کے گند میں ڈالنے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہے. تو وہ کانٹریکٹ یہ ہوتا ہے کہ ویسے جادوگر ہے, وہ کہتا ہے, وہ اس کو کہتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں لا کے دو, میں یہ کام کر دوں گا تمہارا. الو کا سر لا دو تو فلانے کی دم لا دو, وہ پنجے لا الٹا دو, اس کو زیادہ کرتا ہے وہ کہ تم کچا گوشت کھاؤ, تم یہ کرو, تم وہ کرو, تم یہ سب, وہ اس سے کرواتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ کوئی ایکشن کرتا ہے. اب وہ جو عالم ہوں گے سوکڑ, وہ اس کے پاس جیسے میں گیا تو میں کہا یار یہ بڑا مسئلہ ہے, میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, میرا کمپیٹیٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے, میرا بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو انہوں نے ہمیشہ کیا ہوتا ہے, ایک دن بعد میں آپ کو بتاؤں گا, وہ کنسلٹ کرتے ہیں ان کو, پھر وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے, پھر وہ میرے پاس آئے گا کہ یہ مجھے چاہیے, آپ ان کو لا کے دو گے, پھر وہ کام کریں گے. پھر وہ جو اینٹیٹی ہوگی وہ جا کے جسٹ ٹو پروو کہ میں پاورفل ہوں اور آپ میرے نیچے آ رہے ہیں, وہ یہ کام کرتی ہے.
to prove کہ بھائی there is power here. پھر آپ کا بلیف سسٹم چینج ہوتا ہے, یار اس کو میں نے بولا, اس کو میں نے یہ چیزیں لا کے دی, اس نے میرا یہ کام کرا دیا. اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو یہ ایک جنرلی اس طرح کا ایک سچویشن ہوتا ہے جو یہ کالے علم والے ہوتے ہیں. میں نے سلمان بھی میں نے دیکھا جتنے لوگ جیسے جیسے وہ پاور, دولت, فیم میں اوپر جاتے جاتے ہیں, ان کے گرد ایسے لوگ کٹھے زیادہ ہوتے ہیں, شروع ہو جاتے ہیں. ہاں, تو یہ جیسے حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے کہ اس دربار میں اگر اتنے جادوگر بیٹھے تھے سارے بھرے ہوئے. تو اسی طرح ہمارے بھی جو پاور کوریڈورز ہیں, میں باہر نہیں جاتا, میاں صاحب جا کے ڈنڈی کھاتے تھے پہاڑوں میں کسی سے, بی بی صاحبہ گئی تھی وہاں پر, میں نے مشرف صاحب سے, آئی واز ویری فارچونیٹ, میں کہا سر آپ نے ڈنڈے والا بابا نہیں رکھا, کہتے میں ڈنڈا والا بابا میں خود ہوں. تو لیکن یہ توہم پرستی ہے یا عالم ہوتے ہیں جو ان کو اویئرنیس دیتے ہیں یا اسپریچول ہیلنگز دیتے ہیں, اسپریچول طاقت, یہ کیا ہوتا ہے؟ یار یہ جو اسپریچول ہیلنگ والے ہیں ان کا خیر مجھے علم نہیں ہے, لیکن جنرلی جیسے میرا انکاؤنٹر جن صاحب سے ہوتا ہے, ویری نارمل پرسن, رائٹ, اور ان کا فوکس یہ ہوتا تھا اب آپ کے لیے وہ کچھ پڑھ دیں گے کیونکہ آپ شاید اس مینٹل کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ آپ خود کر سکیں, تو بھائی میں آپ کے لیے 2 نفل پڑھ لوں گا, یہ کر لوں گا, وہ کر لوں گا, وہ ایک اپنی جگہ. ان کا فوکس مجھے ہوتا تھا کہ یار یہ کام آپ نے خود کرنا ہے, دوسرا نہیں کرے گا. آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے پرابلم, آپ کے کو اس چیز کا حل خود کرنا ہے, آپ نے یہ پڑھنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ رات کو قرآن کی صورتیں آپ پڑھنی ہے, اپنے اوپر پھونکنی ہے, آپ نے نمازیں پوری رکھنی ہے, یہ سب کچھ وہ فورس کرواتی تھی, یہ آپ نے کرنی ہے. اب جو یہ دوسری پارٹی ہے, یہ اگین میرا انٹریکشن نہیں ہوا اس لیے مجھے نہیں پتا, لیکن آئی ڈونٹ نو, اب کوئی کہہ رہا ہے کہ میں چھڑی مار دی تو معاملہ حل ہو گیا. ساؤنڈس کائنڈ آف ویئرڈ. آپ نے خود کچھ نہیں کیا, اور اللہ کا سسٹم یہ ہے کہ وہ انڈیویجولی ایک ایک آدمی کو دیکھ رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ جی یہ فلاں صاحب ہیں, ان سے پوچھو میں نے کیا کیا ہے, انہوں نے مجھے کہا تھا, یہ تو ہے ہی نہیں. فرام ڈے ون یہ بولا ہوا کہ ہر بندہ اپنے مسئلے کا خود ذمہ دار ہے. ایبسلیوٹلی. تو یہ والا فلسفہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو کوئی بندہ کہہ دے گا اور وہ آپ کے سر پہ اس نے یوں ہاتھ پھیر دیا اور آپ سیٹ ہو گئے. اب ہو سکتا ہے بھائی کوئی اللہ والا ہو, اس نے آپ کے لیے دعا کر دی, آپ کے لیے کچھ بہتری آسانی ہو گئی, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر دفعہ انہوں نے یوں کیا اور آپ سیٹ ہو گئے. یہ تھوڑا سا سائیکولوجیکل زیادہ ہے. ہماری فلم ایکٹریسز میں بھی بہت ہے یہ, ٹھیک ہے. اور اوبیسلی ایک انسان کی سائیکالوجی ہے, جتنا اوپر جاتا جاتا ہے نا اتنی ٹینشنیں اس کی بڑھتی جاتی ہیں. اگنورینس از بلس والی بات ہے, جتنی دنیا کا پتہ چلتا جاتا ہے اتنی پریشانیاں بڑھتی ہیں. ایسے ہی جتنا اس کو کچھ نہیں پتا اتنا وہ خوش ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے. بالکل کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو اور سب سے زیادہ خوش. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ چلے ہمارے وقتوں میں سلمان بھائی ہم اگنورنٹ تھے بیکاز ہمارے پاس یہ نہیں تھا, ہمارے موبائل فون, ہمارے پاس لبرٹی نہیں تھی. تو جو آج کل کے بچے ہیں کمپیریٹیولی ان کے پاس, ان کا تو اٹینشن اسپین یہ ہے, ہاں, لیکن ان کی پھر سائیکولوجیکل اسٹریس ایک ڈفرینٹ لیول کی ہے. تو اس کی ریزن ہے آپ نے سائیکل چلائی, ہاں, آپ سائیکل سے گرے, بالکل چوٹ لگی, روئے, اگلے دن پھر صبح اٹھے, پھر سائیکل پہ بیٹھے, پھر نکل لیے. ایسے ہی تھا. آپ کو پڑی چوٹ, آپ کو پتہ چلا کہ یہ حرکت میں نے نہیں کرنی, اس سے یہ ہوتا ہے نقصان. ٹوٹلی فزیکل میڈیم تھا. آپ کتاب پڑھ رہے تھے فار امیجنیشن, آپ ویڈیو نہیں دیکھ رہے تھے. آپ نے کتاب اٹھائی, آپ نے کوئی پڑھنا شروع کر دیا, آپ کے ذہن میں اب کچھ بھی امیجز بن رہے ہوں گے, بھائی اسٹوری ہے, کوئی لیٹ سے کوئی سیلر ہے, سندباد ہے, یہ وہ, تو ایک ذہن میں امیجز بن رہے ہیں, آپ پڑھے آ رہے ہیں, ویژولائز آپ اپنے مائنڈ کو یوز کر رہے ہیں. اب ایک چیز بنی بنائی آپ کے پاس آ رہی ہے, یو آر ناٹ موونگ, یو آر ناٹ ڈوئنگ. اب جو اسٹریس ایسوسیٹیڈ ہے, جیسے کوئی ٹاسک ہے کرنے والا, آپ بچپن سے مطلب اس ٹائم تک جب تک آپ بڑے ہو جاتے ہیں, میچور ہو جاتے ہیں, اتنی دفعہ ڈیفیٹ اور سکسیس کے سائیکل سے گزر چکے, کریکٹ, کہ آپ کو ایک عادت ہو گئی کہ ہاں ہار بھی ہوتی ہے, جیت بھی ہوتی ہے. ایک آدمی ایک ورچوئل ورلڈ میں رہ رہا ہے, زیرو فزیکل, کوئی رسک انوالو نہیں ہے, ٹوٹل ورچوئل ہے. ایون آپ جو اسٹوریز یا بڑی بڑی چیزیں دیکھ رہے ہیں اس میں بھی ایک حد تک امیجنیشن آپ کی ضرورت نہیں ہے, وہ سب کچھ بنا کے ایسے ہی ہے. اب ہم بھی, میں مانتا ہوں ایک آرگومنٹ ہوگا, کارٹون تو دیکھتے تھے نا, وہ 9 بجے صبح 8 بجے 10 منٹ کے 15 منٹ کے تھے, باقی سارا دن تو نہیں دیکھتے تھے, پورا دن ایسے ہی تھا, اور لمیٹڈ تھا. ایک ٹائم ہے اس میں آئے گا, اس کے بعد ختم ہو گیا. یہ پورا دن اویلیبل ہے, آپ پورا دن اسی میں لگے ہوئے ہو, اور پھر اس کے بعد یہ ایک کیش گریب بھی بن چکا ہے.
وہ تو ہے, وہ تو کیش گراب تو یس. یہ اس کا مرچنڈائز بھی ہے تو اس کا فلانا بھی ہے تو اس کا یہ بھی ہے تو اس کا وہ بھی ہے. بچے کا پورے طریقے سے اسی ورلڈ میں انوالوڈ ہے. تو بچوں کے پاس جنوں کا ٹائم نہیں ہے ابھی. ان کا ٹائم ہی نہیں ہے. What is the most haunting story that you have encountered? یار سب سے ہانٹنگ سٹوری تو ویسے 2-4 ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں سب سے ایک عجیب سی سٹوری جو مجھے لگی تھی وہ یہ تھی پاکستان کی. وہ یہ تھی کہ لوگ آپس میں کتنا حسد کرتے ہیں. اب یہ بات ہو رہی ہے, اب میں کیونکہ بول نہیں سکتا, ہاں یہ بات ہو رہی بڑے انفلوئنشل لوگوں کی. ان میں سے ایک فیملی تھی اور یہ سب بڑے انفلوئنشل لوگوں کی بیگمات کا گروپ ہے. ان میں سے ایک صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم سب دوست ہیں تو ہم ایک پرائیویٹ سوسائٹی میں گھر بناتے ساتھ ساتھ اور اپنا ایک الگ سا سیکشن خرید لیتے ہیں اور بنا لیتے ہیں اور وہاں پہ ہمارا وہ اپنی ایک چھوٹی ٹاؤن شپ ہوگی. سب کو بڑا اچھا لگتا ہے یہ آئیڈیا, سب پلاٹ لے لیتے ہیں. اب جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ تھوڑے سے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں, وہ اس لیول کے انفلوئنشل نہیں ہوتے, تھوڑے وہ نوکری پیشہ ٹائپ میں, لیکن پیسے والے, تو وہ تھوڑے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں. تو وہ پورے گروپ عورتیں جو ہیں وہ ان کو جو ہے فورس کرتی ہیں, تو وہ اپنے شوہر کو فورس کرتی ہیں, تو آخر کار وہ بھی ایک جگہ لے لیتے ہیں. اب وہ جو باقی لوگ ہیں وہ تھوڑے پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو آبویسلی ایک فیشن سینس, ایک اسٹائل ایستھیٹک سینس ان کا اتنا ہائی فائی نہیں تھا. اب یہ لوگوں کا تھوڑا تھا. ان لوگوں نے پھر اپنا ایک بنانا شروع کیا, گھر ولا بنانا شروع کیا, اور وہ باقیوں کے ڈیزائنز کے حساب سے تھوڑا سا آؤٹ شائن کرنے لگا. رائٹ. اب عید کے دن, اب یہ بقرہ عید آ رہی ہے اور یہ بقرہ عید کی سٹوری ہے. عید کا یہ انفلوئنشل لوگ تھے تو اس سوسائٹی میں انہوں نے گارڈز کو بھی پہلے سے بلا ہوا تھا, اپنے گارڈز بھی موجود تھے, سب کچھ تھا, ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی. باقی لوگوں کی آلریڈی ڈیولپمنٹ ہو چکی تھی, وہ وہاں شفٹ بھی کر چکے تھے. یہ لیٹ تھے اس پوری اس میں, کیونکہ ویسے بتایا کہ یہ تھوڑے ریلکٹنٹ تھے, پھر بعد میں ہوئے. اب جی عید آئی تو عید کے دن مطلب لوگوں گارڈز وغیرہ سب نے بولا کہ بڑی عید ہے, ہم اپنے گاؤں جانا چاہتے ہیں. تو سب لوگ, سارا اسٹاف جتنا لگا ہو تو سب اٹھ کے چلا گیا, اور صرف سوسائٹی کے 2 گارڈ جو لوکل تھے اس ایریا کے, انہوں نے بولا ہم ڈیوٹی کرتے رہیں گے, باقی کاریگر کام والے سب چلے گئے. اب رات میں ان صاحب کو کال آتی ہے کہ بھائی آپ کا جو مکان ہے اس کے اندر لائٹیں جل رہی ہیں فرسٹ فلور پہ. اب یہ گرے اسٹرکچر ہے, بجلی آ چکی ہے, لیکن کچھ جگہ پہ بس لائٹیں لگی ہوئی ہیں کام کرنے کے لیے, باقی گرے اسٹرکچر ایک کھڑا ہوا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ رات میں مطلب لائٹ کس نے جلائی؟ وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے آپ نے. بولا بھائی مجھے چھوڑو, آپ کا کام ہے, آپ دیکھ کے آؤ کہ یہ لائٹ آن کیسے ہو کیا رہا ہے وہاں. تو یہ گارڈ جا کے وہاں پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ جی فرسٹ فلور کا جو ماسٹر بیڈ روم تھا وہاں پہ پہلے تو اندر گھستے میں نے دیکھا کہ ہر طرف چھوٹے چھوٹے مرے ہوئے جانور پڑے ہوئے. اللہ اکبر. اور بیچ میں ایک آدمی ہے جو بالکل غلاظت میں, مطلب انہی کے خون اور گٹس میں لگا ہوا ہے, وہ بیٹھ کے ان کے خون سے زمین پہ ڈیزائنز بنا رہا ہے کچھ عجیب عجیب. اب وہ پہلے ایک گارڈ جاتا ہے, وہ دھکا مکی ہوتی ہے, اس کو اٹھا نہیں پاتا, اور پھر وہ دوسرا کسی کو لے کے جاتا ہے, پھر یہ 2-3 گارڈ جمع ہو کے پھر وہ ایک لڑائی شروع ہوتی ہے, پھر اس کو گھسیٹنے لگتے ہیں. تو وہ گارڈ کہتا ہے کہ وہ ایک مری ہوئی بلی اٹھاتا ہے اور اس کی اپنے ہی دانتوں سے اس کی گردن کاٹتا ہے, اس میں سے تھوڑا بہت خون نکلنے لگتا ہے اور وہ خون ہر طرف چھڑکنے لگتا ہے ایسے ایسے. اب اس کو گھسیٹتے ہوئے لڑتے ہوئے اس کو کہہ رہے ہیں پورے گھر سے نیچے لا رہے ہیں, سیڑھیوں سے اتار رہے ہیں, وہ بس خون چھڑکے جا رہا ہے. اور ایک پوائنٹ آتا ہے جب بالکل گھر کی اینڈ پہ دہلیز پہ پہنچ جاتا ہے تو اس وقت وہ بلی واپس اندر کی طرف پھینک دیتا ہے اور بالکل نارمل ہو جاتا ہے, اور بولتا ہے جہاں جانا چلو. اب یہ اس کو لے جاتے ہیں باہر, اور انفلوئنشل ہوتے ہیں تو جی پولیس آ کے وہ اس کو بھی اٹھا کے لے جاتی ہے عید کے دن میں, اٹھا کے اندر کے اس کو بند کرو, یہ کیا غلاظت ہے. اگلے دن صاحب آ کے دیکھتے ہیں, کہتے ہیں یہ کیا گند مچا ہوا ہے, صاف کراؤ یہ وہ, اور جی صفائیاں ہوتی ہیں. عید کی چھٹیوں کے بعد کام شروع ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی کہ پہلے ایک مزدور جو ہے وہ سیڑھی پہ چڑھا ہوتا ہے, تو کہتے ہیں اس کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ سینے پہ اس کی کسی نے لات ماری ہے اور بیچارہ سیڑھیوں سے گر جاتا ہے تو انجر ہو جاتا ہے, تو وہ کام رک جاتا ہے.
دوسرے دن کسی مزدور کے سر پہ کوئی زور سے کوئی پتھر یا کوئی چیز پڑتی ہے تو پھر وہ ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے، تو پھر کام رک جاتا ہے. اس طرح کے انسیڈنٹس ہونے کی وجہ سے کام رک ہی جاتا ہے. مطلب پھر وہ ایک گروپ کو فارغ کرتے ہیں کہ تم لوگ جاؤ، اور پھر دوسرے گروپ کو لاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. پھر تیسرے گروپ کے ایونچولی مزدور منع کر دیتے ہیں کہ یہ جگہ ابھی کام کرنے کے نام قابل نہیں ہے، اس وقت کوئی مسئلہ ہے یہاں پہ، ہم کام نہیں کر رہے. بڑے ایجیٹیٹ ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا مذاق ہے، لیکن کام روک دیتے ہیں کہ بھائی اتنے لوگ انجر ہو چکے ہیں، اس کو چھوڑو. اب گارڈز یہ 4 دیواری بنوا کے مطلب گارڈ بٹھا دیتے ہیں کہ بھائی 2 گارڈ جب کچھ مہینے گزر جائیں اس کے بعد پھر کام شروع کرتا ہوں. ابھی تو یہ مشہور ہو گیا ہے کہ یہاں پہ ایسا ہو رہا ہے، اب کوئی مزدور آ نہیں رہا، تو وہ 2 گارڈ بٹھا دیتے ہیں. رات ہوتی ہے، گارڈ اپنے کمرے میں، مطلب اوبیسلی گرے اسٹرکچر ہے، ایسا کچھ ہے نہیں، تو دونوں سونے چلے جاتے ہیں ساتھ. کہتے ہیں ہم کمرے میں لیٹے ہوئے، اور ایک گارڈ سو چکا ہے، دوسرا گارڈ سو رہا ہے کہ اس کے پیر پہ کوئی چیز کاٹتی ہے، تو آپ اوبیسلی آپ لیٹے ہوئے ایک دم سے اڑ جاتے ہیں، آپ کو پیر پہ کوئی چیز کاٹے. بلی جو ہے پیر اس کا کاٹ رہی ہے، وہ اس کو مطلب اس سے تھوڑا سا فائٹ کر وہ پھینکتا ہے، اس کو ہٹاتا ہے اپنے اوپر سے. تو بلی جا کے لینڈ کرتی ہے ایک خاتون کی گود میں، وہ کھڑی بھی ہوتی ہے ایکسپریشن لیس، اور وہ ہاتھوں میں ان کے آ جاتی ہے. وہ کہہ رہا ہے وہ آنکھیں پھاڑ کے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ایکسپریشن لیس عورت، اور اس کو دیکھ رہا ہے. اور تھوڑی دیر میں ایک کہکا لگانے یا ہنسنے کی آواز آتی ہے. اب وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کا منہ بند ہے، کہکی کی آواز آ رہی، کہہ رہا ہے میں نیچے دیکھتا ہوں بلی ہنس رہی ہے، اس کے منہ سے آواز آ رہی ہے. اور پھر وہ شور مچتا ہے، وہ برابر میں جو لڑکا سو رہا تھا وہ اٹھتا ہے، اس کے پاس تھا اسلحہ. وہ کہتا ہے میں پوری گولیاں جتنی بھی 6-7 تھیں میں نے مار لی، کچھ بھی نہیں ہوا. وہ میڈم جو تھی وہ بلی لیے وہ آرام سے ٹہلتی ہوئی واپس گھر کے سیڑھی چڑھ کے ماسٹر بیڈ روم میں جا کے غائب ہو گئی. اب یہ ایک الگ سٹوریاں پھیلنا شروع ہو گئیں. اب وہ پریشان کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اب گارڈ بھی کمپنیوں والے گارڈ تھے، 1-2 نے سب کو بتا دیا، اب وہ آنے کو تیار نہیں. دوسرے کو لے کے آؤ تو وہ کہہ رہا ہے جی کچھ عجیب حالات ہے، اور عجیب مذاق چل رہا ہے. کتے جو تھے یہ چاہے کہ اپنے ان کے جنہوں نے یہ مجھے بھیجی تھی ان کے پاس کتے تھے، وہ بتا رہا تھا کہ میں لے کے گیا تھا کہ میں وہاں پہ وہ باندھ دیتا ہوں، تو وہ جی کتے وہاں پہ پیر رکھنے کو تیار نہیں. کوئی ایسی کوئی سلسلہ چل رہا. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو بیچ ہی دیتے ہیں یار. بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جو بندہ قدم رکھتا ہے نا پراپرٹی پہ وہ کہتا ہے یار یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ ایسے ہی پلٹ جاتا ہے. ارے یار وہ گلے کا جس کو کہتے ہیں نا ہار بن گئی وہ جگہ، نہ وہ بن رہی ہے نہ وہ بک رہی ہے، اور وہ بس ایک پھنس گئی. اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہر چیز آزما لی، کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا. اور یہ سائٹنگز اور یہ سب کے کوئی عورت نظر آتی ہے آپ کے بیڈ روم میں کھڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ چیز دیکھ دیکھ کے سن کے یہ پریشان ہو کے انہوں نے کچھ لوگوں سے کنسلٹ کیا کہ یار یہ کیا مذاق ہے، مطلب دس از ٹو مچ. مطلب ریالٹی تو اب میں مان ہی نہیں سکتا، یہ جو ہو رہا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا. کسی مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے، مولوی صاحب بیچارے اندر جاتے ہیں ویسے ہی باہر آ جاتے ہیں، بول رہے ہیں یہ گھر مجھے اندر نہیں آنے دے رہا. پھر دوسرے لوگوں کو کنسلٹ کیا جاتا ہے، کچھ نہیں. آخر کار ان کو کوئی بتاتے ہیں کہ سندھ میں کوئی ایک وہ ہے، انٹیریئر سندھ میں کوئی کیا بولتے ہیں اس کو، پنڈت صاحب ہیں جو میجک کی چیزوں کو حل کرتے ہیں، ان کو لے کے جایا گیا. انہوں نے جا کے بتایا کہ یہاں کوئی ایسی میجک ہوئی ہے جو مطلب کاروائی ہوئی ہے جو کہ irreversible ہے. وہ تب ان کا ذہن جاتا اس آدمی پہ کہ یہ آدمی جو ہم نے پکڑا ہوا تھا یہ کون ہے. اب یہ اس کی طرف جیسے ہی بڑھے تو ان کو تھانے سے فون آتا ہے کہ یار کافی دن سے تو میں برداشت کر رہا ہوں لیکن یہ کون صاحب ہے یہ. کیوں؟ کہہ رہا آپ کی سوچ ہے مجھے کہاں کہاں سے فون آ چکا ہے اس کو چھڑوانے کے لیے. اس کو چھوڑو، یہ آپ رکھ نہیں سکتے اس کو چھوڑیں. نہیں ایسی جگہ سے فون آ چکا ہے اور آپ سوچیں کہ اب میری نوکری ایٹ سٹیک ہے، مجھے اس کو چھوڑنا پڑے گا. تو یہ کہتے ہیں اچھا. پھر وہ ڈیسیجن ہوتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑیں گے ضرور لیکن یہ ان کو اٹھوا لیں گے اور پوچھیں گے ان سے کہ یہ چکر کیا ہے.
ان کو اٹھوا لیتے ہیں, وہ پوری اسٹوری ہوتی ہے. تو وہ بتاتا ہے کہ ان کی ہی جو دوستیں تھیں وہ جیلس ہو گئیں کہ یہ کیا گھر بن رہا ہے, اور ایک ہمارے ہیں کہ آؤٹ آف جیلسی کہ یہ گھر بننا نہیں چاہیے, کیونکہ وہ اس طریقے سے ڈیزائن ہو رہا تھا کہ ان سب کے اوور شیڈو ہو رہے تھے, کہ ان سب نے مل کے ایک ایسے آدمی کو تلاش کیا گیا جو irreversible کام کر سکتا ہے, اور انہوں نے اس کو پیسے دیے, ڈھونڈ کے پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے اور یہ کام کروایا تھا کہ یہ گھر اب یہ بنے نہیں, پورا نہیں ہونا چاہیے. اور وہ آج تک ویسے ہی ہے. جی سلمان بھائی, اس نوٹ کے ساتھ کہ ہمارا اب کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے اور اس وعدے کے ساتھ آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے, ہم نے دروازہ لاک کر دینا, ہمارے پاس جن تو ہے نہیں, کہ آپ دوبارہ کب آئیں گے ہمارے پاس. بلائیں سر, ٹھیک ہے, ہم آپ کو وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کو مین میڈ پنینی کھلائیں گے. ہیونلی پنینی ہمارے پاس نہیں ہے. میرے پاس ایک رینڈم فائر والا وہ تھا, لیکن وہ آپ نے جو آخری واقعہ سنا دیا نا, حسد سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور عورت جب اپنی کرنی پر آ جائے تو پھر وہ مطلب ہم اگر ڈھونڈنے نکلیں تو شاید ہم اس کو مذاق سمجھیں گے, لیکن وہ کہیں نہ کہیں سے دیکھے کہاں سے ڈھونڈا ہوگا اس آدمی کو, وہ لے آیا اور اس نے ایک ایسا عمل کر دیا کہ ایک آدمی کی جمع پونجی برباد ہوئی, اس کی لائف ایٹ سٹیک ہوئی, جو مزدور کام کر رہے تھے. واللہ عالم آپ کے پاس اس طرح کے موتیوں کے خزانے ہوں گے. یہ ان کو موتی تو نہیں کہہ سکتا. نہیں مطلب یہ سٹوریز ہیں جس کے ساتھ بیت رہی ہے, تو اسی کو پتا بیچارے کو کہ واہ پہ جانے تھے راہ پہ جانے. دیکھیں میں تو اب یہ کوٹ کرنے لگ گیا تھا اپنے پوڈ کاسٹ میں کافی زمانے سے کہ جتنی تکلیف انسان کو بچاتا ہے خدا جن نہیں بچا سکتا. اور وہ پھر اچھا جب انسان شیطانی پر آ جائے تو پھر وہ اس کو اپنے جیسے شیطان بھی مل جاتا ہے. خواتین و حضرات, اس امید کے ساتھ سلمان بھائی, مجھے یقین ہے کہ یہ دس از ون آف دی موسٹ انٹرسٹنگ تھنگس وی ہیو ڈن, لیکن خدا کے لیے کسی انسان کو دکھ نہ پہنچائیے. اپنا بڑا خیال رکھیں. سلمان بھی کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے, اور اس سے پہلے کہ ہم آپ کو مزید ٹھنڈا کھانا کھلائیں, نہیں سر, آپ کا بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے. تھینک یو. السلام علیکم.